बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यू पाकिस्तान में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपके साथ मदीहा अलमास खान। तो नाजरीन, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चैंपियंस ट्रॉफी की। गुज़श्ता रोज़ आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की रंगारंग इफ्तिताही तकरीब लाहौर के तारीखी किले के दीवाने आम में मुनक्किद हुई, जिसमें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चीफ एग्जीक्यूटिव, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के आला हुक्काम, सियासी शख्सियात, साबिक क्रिकेटर्स और 2017 की फातेह पाकिस्तानी टीम समेत मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ियों ने शिरकत की। तकरीब में शानदार आतिशबाजी, क्रिकेट लेजेंड्स के पैनल डिस्कशन और म्यूजिकल परफॉर्मेंस ने समा बांध दिया। तकरीब में चैंपियंस ट्रॉफी के एम्बेसडर्स और साबिक कप्तान सरफराज अहमद, जनूबी अफ्रीका के जेबी डोमेनी और न्यूजीलैंड के टिम साउदी खुसूसी गाड़ी में बैठकर दीवाने आम पहुंचे। चेयरमैन पीसीबी ने चैंपियंस ट्रॉफी को कामयाब बनाने के आज़म का इजहार किया और पाकिस्तान में क्रिकेट के रोशन मुस्तकबिल पर एतमाद का इजहार किया। जबकि दूसरी जानिब न्यूजीलैंड ने सह मुल्की वनडे सीरीज के फाइनल में पाकिस्तान को 5 विकेटों से शिकस्त देकर ट्रॉफी अपने नाम कर ली। कराची के नेशनल स्टेडियम में खेले गए फाइनल में पाकिस्तान ने 243 रन का हदफ दिया, जिसे न्यूजीलैंड ने 46वें ओवर में 5 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। डैरिल मिचेल ने 57, टॉम लिथिम ने 56 और डेविन कॉनवाय ने 48 रन बनाए, जबकि पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा 2 विकेटें नसीम शाह ने हासिल की और विलोविट को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया, जबकि सलमान अली आगा मैन ऑफ द सीरीज रहे। पाकिस्तानी बैटिंग लाइन मुश्किलात का शिकार रही। फखर जमान और साउथ शकील जल्दी आउट हो गए, जबकि बाबर आजम ने 29 रन बनाकर एक और एजाज अपने नाम किया और वो वनडे क्रिकेट में सबसे कम मैचेस में 6000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए। मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा ने टीम को सहारा देने की कोशिश की, लेकिन वो भी बड़ी इनिंग्स नहीं खेल सके। कीवीज के खिलाफ पाकिस्तानी बॉलिंग ने कुछ मजामत की, लेकिन न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों ने संभल कर खेलते हुए हदफ को हासिल कर लिया और इस शिकस्त के बाद पाकिस्तान को अपनी बैटिंग और फील्डिंग में मजीद बेहतरी लाने की ज़रूरत है। तो इसी पर बात कर लेते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स तज्जियाकार सैयद मोहम्मद उवैस इस वक्त हमारे साथ हैं। उवैस, अपने मॉर्निंग शो में आपको वेलकम करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताइएगा, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की इफ्तिताही तकरीब को आलमी सतह पर पाकिस्तान के क्रिकेट इमेज के लिए कितना मुस्बत आप समझ रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। देखें, अगर आपको चैंपियंस ट्रॉफी से पहले आपको याद हो, जिस वक्त एक चैलेंज लिया गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, खास करके स्टेडियम्स के रेनोवेशन को, तो बहुत से लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने कम टाइम के अंदर, एक होता है रेनोवेशन, एक होता है कि आप पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक नया खड़ा करते हैं, कि आप उसमें कामयाब होंगे भी नहीं होंगे। आपको याद हो आईसीसी के चेयरमैन ने कल फिर ये बयान दिया, उन्होंने कहा कि अनएक्सपेक्टेड था, मुझे बिलीव नहीं था कि इतने कम दिनों के अंदर आप स्टेडियम जो सा है वो खड़ा कर सकते हैं। आपको याद हो दूसरे पड़ोसी ममालिक की तरफ से बहुत सी चीजें आ भी रही थी कि जी ये चीजें पूरी नहीं है, ये चीजें पूरी नहीं है। ये सीरियसली मुझे खुद भी कभी मैं अगर वो हिस्ट्री उठा के देखूं तो शायद मुझे लगता है रिकॉर्ड है, जितने कम टाइम के अंदर पाकिस्तान ने ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर खड़ा किया और उसके बाद इतने अरसे के बाद एक बड़ा इवेंट होस्ट करना, खास करके पाकिस्तान की तरफ से, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी भी आपको पता है बहुत सी कोशिश की गई थी। चैंपियंस ट्रॉफी से पहले जो मामला चलते रहे 2-3 महीने के लिए कि पाकिस्तान को आइसोलेट करें, पाकिस्तान को ब्लैकमेल करें, लेकिन द बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन यही थी। मुझे पता है लोग आज भी थोड़ा सा नाराज जरूर होते हैं कि इंडिया जो उनसे पाकिस्तान खेलने नहीं आ रहा, लेकिन ये बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन थी। देखें, आपको कहीं ना कहीं शायद रियलिटी पे भी फेस करना पड़ता है कि इंडिया इस वक्त बहुत बड़ा एक स्टेक होल्डर है मार्केट के अंदर, तो आप कोशिश करते हो कि अपने आप को भी कहीं ना कहीं जो फाइनेंशियल लॉस है उससे सेव रखो। तो ये बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन था मोहसिन नकवी और उसकी टीम ने जिस तरीके से इसको किया। लेकिन हैट्स ऑफ उन मजदूरों के लिए, खास करके जो कि अनसंग हीरोज हैं, जिन्होंने दिन रात लगा के स्टेडियम्स को खड़ा किया, चाहे वो कराची की बात करें, लाहौर की पिंडी स्टेडियम की बात करें, से उनके लिए उन्होंने खाने का एहतमाम किया, स्पेशल उनको लंच दिया गया, फिर उनकी एंट्री फ्री थी, उनको फिर स्पेशल मैचेस ये दिखाए गए, बड़े अच्छे इक़दाम हैं। अगर सिक्योरिटी की बात करें, लॉजिस्टिक इक़दाम को किस तरह से देख रहे हैं अवैस साहब? देखिए, सिक्योरिटी की अगर बात करूं तो आपको पता है कि पाकिस्तान वाहिद कंट्री थी जिसने प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी का कॉन्सेप्ट एक निकाला था क्रिकेट टीम्स के लिए, खास करके स्पोर्ट्स की अगर बात करते हैं, खाली क्रिकेट नहीं, बहुत से अपना स्पोर्ट्स की स्टफ की बात करें तो पाकिस्तान वाहिद कंट्री थी। फिर जाके बहुत सी कंट्रीज ने रेप्लिकेट किया। जो यहाँ पर सिक्योरिटी मिलती है लिटरली आपको कहीं और ममालिक में नहीं मिलती। मुझे याद है जो हर एक्सीलेंसी हैं, जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर पाकिस्तान में बैठी हुई हैं, उनका एक इवेंट था, वहां पर वो यही बात कर रही थी कि जो सिक्योरिटी इंग्लैंड टीम को यहाँ पर मिली है या जो हमें यहाँ पर सिक्योरिटी मिली है वो लिटरली कहीं पर नहीं मिलती आपको, और मेरी टीम बिल्कुल महफूज है, हम लोग बड़ा एंजॉय करते हैं पाकिस्तान को। अभी भी जब आप क्रिकेटर्स की अगर बात करें, उनकी इंस्टाग्राम की स्टोरी देखें तो बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं पाकिस्तान में। और फिर वही बात होती है, जब आप हिस्ट्री देखते हो तो जितनी हमारी मेहनत है सिक्योरिटी फोर्सेस की, चाहे आप इंडिविजुअल सतह पे बात करें, चाहे अपना कलेक्टिवली बात करें, तो ये टूर्नामेंट्स तब होते हैं जब एक बड़ा, आपको पता है पूरे साल का कैलेंडर देखा जाता है कि किस किस टूर्नामेंट को और कौन सी आलमी सतह पे एक जो सा कोई चीज पाकिस्तान के अंदर हुई हो। पाकिस्तान ने अल्लाह का शुक्र है क्रिकेट के अलावा आपको पता है
چاہے فٹ بال کی بات کریں, چاہے ٹینس فیڈریشن کی بات کریں, ڈیوس کپ یہاں پر ہوا تھا جب انڈیا کی ٹیم یہاں پر آئی تھی, تو سارا کچھ پاکستان نے الحمدللہ بڑے تگڑے طریقے سے کیا, اور یہ بڑا ایک اچھا میں کہتا ہوں پاکستان کے لیے ایک پلیٹ فارم ضرور ہے. ٹرائی نیشن سیریز ہو گئی پاکستان نے, پھر آپ کو پتا ہے ایک اور انعام پاکستان کو ملا ہے, جو وومنز ورلڈ کپ کوالیفائرز ہیں وہ بھی پاکستان میں کھیلے جائیں گے. تو سلو اینڈ اسٹڈی کہتے ہیں نا, آپ کو جوس ملتا ہے اس چیز کا, فروٹ آپ کو ملتا ہے, تو پاکستان کو وہ چیز اب بالکل ایک رائٹ ڈائریکشن پہ آپ جا رہے ہیں. ٹھیک ہے اویس, کچھ جیتنے پہ بھی بات کر لیتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس چیمپئنز ٹرافی 2025 جیتنے کی صلاحیت ہے, اور اس کے لیے کن شعبوں میں بہتری جو ہے وہ درکار ہے, مزید کام کرنا ہے ابھی ہمیں؟ دیکھیں یہ وہ ٹیم ہے پاکستان جس کو آپ ہم بھی کبھی بیٹھ کے ٹی وی چینلز کے اوپر ضرور اپنا کچھ ہارش ورڈز یوز کر لیتے ہیں, کیونکہ اوبیسلی پاکستان کی ٹیم ہے, دکھ ہوتا ہے جب آپ پرفارم نہ کرو, جیتتے ہو تو وہی ہم ہی ہوتے ہیں جو کہ اسٹیٹمنٹ بدل لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ یار نہیں یار عثمان خان نے بڑا اچھا کھیلا, یا اس پلیئر نے بہت اچھا کھیلا. مسئلہ یہ اگر آپ کمبینیشن کی بات کریں, دیکھیں آپ تھوڑا سا 2 مہینے پہلے چلے جائیں, مجھے پتا ہے میں پھر وہی پرانی چیز ریپیٹ کروں گا, لیکن 2 مہینے پہلے چلے جائیں, آسٹریلیا کو شکست دی, ساؤتھ افریقہ کو دی, تو لوگ کہہ رہے تھے کہ یار خالی ہم نہیں, جو ایکس کرکٹرز جو دوسرے ممالک ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ یہ ٹیم اپنی ہوم سائٹ پہ بہت ڈینجرس ہے, یہ ون آف دا فیوریٹ ٹیم ہوگی چیمپئنز ٹرافی جیتنے میں. پھر آتا ہے جب سلیکشن کمیٹی کی بات کریں, اسکواڈ کو بیچ میں ڈسٹرب کیا گیا. ابھی بھی میں تھوڑا سا کمپیئر کر رہا تھا فہیم اشرف کی, اگر بات کریں پچھلے میچ کے اندر, دیکھیں ٹائم سپین لگتا ہے, آپ 2 سال کے بعد ایک انٹرنیشنل کرکٹ میں جیسے بھی آپ کی واپسی ہو رہی ہے, آپ واپس آ رہے ہو, آپ نے جو پرفارمنس دکھائی تھی اس دن وہ کوئی ایز سچ ایکسپیکشنل نہیں تھی, لیکن کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر ایک میچ کے اندر میں یہاں پر کہوں کہ یار اس کی پرفارمنس کیا تھی تو شاید میں بھی غلط ہوں, اس لیے میں چاہ رہا تھا کہ یار ایٹ لیسٹ آپ لوگ ٹرائی نیشن سیریز میں عثمان خان ہے, اگر آپ فہیم اشرف کو لے کے آئے ہیں تو ایک گو تو دو نا, تاکہ آپ کو ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یار لڑکے کس پوزیشن کے اوپر زیادہ پرفارم کر سکتے ہیں. آپ نے وہ چیز نہیں کی, آپ نے آخری میچ فہیم اشرف کو کھلایا, وہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پورے اوور کے کوٹا نہیں رضوان نے ان سے کروایا. تھوڑا سا آپ اگر وہ سائڈ میچز کی بات کریں جہاں پر اس وقت پاکستان شاہینز کھیل رہی ہے, افغانستان کے خلاف کھیل رہی ہے, ڈفرنٹ میچز کے اندر کھیل رہی ہے, وہاں پر جانداد کی بات کر لوں یا بات کریں عرفان نیازی جو بڑے عرصے سے پاکستان ٹیم میں تھے, وہ نظر آتا ہے پرفارمنس جس طریقے سے وہ پرفارم کریں. پھر وہی میں نے کہا نا, پھر چیز آتی ہے کہ یار وہ لڑکا پرفارم کرا تو اس کو ٹیم سے ڈراپ کیوں کیا گیا, لیکن اب وہی چیز ہے کہ آخر یہی ٹیم ہے, اسی نے چیمپئنز ٹرافی کھیلنے جا رہا ہے, انلیس کوئی انجری نہ ہو جائے تب جا کے چینج ہوتی ہے, لیکن یہی ٹیم ہے, اسی نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے جانا ہے, اللہ کرے یہ اچھی پرفارمنس دکھائے, ڈیفینڈنگ چیمپئن ہے. لیکن جو پاکستان کا جو بیٹنگ آرڈر ہے اس پہ کام کرنے کی آپ کو ضرورت ہوگی. دیکھیں ہمیشہ آپ کے بالرز جو سے 150 یا 160 کے اوپر آپ کو آؤٹ نہیں کر کے دیں گے, جہاں پر آپ کو پتا آسٹریلیا کی کنڈیشنز تھی وہ سیمنگ کنڈیشنز تھی, یہاں پر تھوڑا سا ڈفرنٹ ہے, یہاں پر ڈیپ فیکٹر بھی بڑا ایک رول پلے کرے گا. تو جو آپ کے بیٹسمین ہے میں کہتا ہوں اس کو گرائنڈ کرنا پڑے گا اپنے آپ کو, بیٹسمین کو گرائنڈ کرنے کی آپ کہہ رہے ہیں ضرورت ہے. اویس اس کے ساتھ ساتھ بابر اعظم کی جو بیٹنگ فارم ہے اس پر کافی بحث ہو رہی ہے, کیا وہ ابھی ٹیم کے لیے سب سے اہم کھلاڑی جو ہیں, ہم سمجھ سکتے ہیں ان کو؟ دیکھیں بابر تو اوبیسلی آپ کا ایک بیک بون ہے, میں نے کہا نا کہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ آپ بابر اعظم کے اوپر تنقید تو نہیں کر سکتے, کیونکہ جو ٹریک ریکارڈ ہے اس کے اوپر تنقید بنتی نہیں. دنیا کے واحد 2 بیٹسمین اگر 1 ڈاؤن پوزیشن پہ بات کروں جن کی 60 اور 61 کی ایوریج ہے, وہ بابر یا وراٹ کوہلی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے اس کی اس وقت بیٹنگ جو سی پوزیشن چینج کی, آپ اس کو لے کے آئے سن اوپنر. T20 ڈفرنٹ فارمیٹ ہے, ODI کرکٹ کا ڈفرنٹ فارمیٹ ہے, لیکن پچھلے میچ کے اندر تھوڑا سا ریلیکس ضرور نظر آئے. جب انہوں نے آئی گیس 30-32 سکور کیا تھا, تھوڑا سا باؤنڈریز لگی تو تھوڑا سا میں نے کہا نا ریلیکس آپ کو نظر آتا ہے پوزیشن بندہ. لیکن ایک اچھی چیز ہے کہ بابر اعظم نے دیکھے نا, جب آپ ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ لگاتے ہو ایک بندے سے, کنگ کی ان کو ایک لقب دیا جاتا ہے کنگ کا, جو انہوں نے کل اس دن کہا بھی پریس کانفرنس میں کہ یار میں کنگ وغیرہ نہیں. obviously وہ کیونکہ پریشر کہیں نہ کہیں بلڈ اپ ہوتا ہے. دیکھیں جب آپ پرفارم نہیں کر رہے ہوتے, پوری کی پوری بیٹنگ آرڈر جو سی ہے وہ ارد گرد گھومتی ہے بابر اعظم کے. سب کی نظریں ہوتی ہیں کہ بابر اعظم کیسے پرفارم کر کے دیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 منٹ کے لیے یا 15 سیکنڈ کے لیے بھی کیمرہ اگر لگتا ہے تو کامنٹیٹرز ہیں وہ بھی بات کرتے ہیں کتنا امپورٹنٹ کیریکٹر ہے. جب ان کی وکٹ جاتی ہے تو آپ دوسری ٹیم کی دیکھ سکتے ہو کہ پریشر کتنا ریلیز ہوتا ہے. بابر ایک مین ہینڈل بیٹسمین ضرور ہے, لیکن ایک یاد رکھیں ہمیشہ کہ آپ ایک پلیئر سے آپ ٹورنامنٹ نہیں جیتتے ہو, آپ 1-2 میچز جیت سکتے ہو. ایسا ٹیم یونٹ آپ کو جیتنا پڑتا ہے. آپ کو چیمپئنز ٹرافی, آپ ڈیفینڈنگ چیمپئن ہو, اگر آپ کو یاد ہو جو چیمپئنز ٹرافی آپ نے جیتی تھی اسٹارٹ آف دی چیمپئنز ٹرافی, یہی مسئلے آپ کو آ رہے تھے. لیکن جب جیل اپ اسکواڈ ہوا تھا تو اس سے خطرناک اسکواڈ کوئی بھی نہیں تھا. آپ کو جیل اپ اسکواڈ چاہیے ہوگا, لیکن جو مسئلہ آپ کا مڈل آرڈر کا اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے کہ مڈل آرڈر کے اندر فائر پاور ہے یا آپ کس اسکواڈ کے ساتھ جاتے ہیں. اچھی بات ہے کہ آپ کو 19 میچز ملے ہیں چیمپئنز ٹرافی سے پہلے کہ آپ کمبینیشن کو ٹرائی کر سکتے تھے. وہ ٹھیک ہے آخر میں جا کے آپ نے ڈسٹرب ضرور کمبینیشن کو کیا, لیکن مڈل آرڈر جو ہے
اس کے اوپر ہوگا کہ وہ کس طریقے سے آگے لے کے چلتا ہے چیمپئنز ٹرافی میں. اب پاکستان کی وکٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں کہ وہ ہائی سکورنگ گیم والی ہوں گی. جب آپ دبئی میں جاؤ گے کھیلنے کے لیے وہاں پر آپ کو ٹرننگ ٹریک ملے گا, وہاں پر اتنا زیادہ سکور نہیں ہونا, اور خاص کر کے جب آپ ٹاس بڑا میٹر کرتا ہے دبئی اسپورٹس سٹی وکٹ میں جہاں پر آپ نے انڈیا کے خلاف کھیلا ہے. انڈیا 3 سے 4 اسپنرز کے ساتھ ڈارا اس ٹورنامنٹ کے اندر. آپ کے پاس اس وقت صرف ایک جون سا, اگر آپ بات کریں ابرار کے علاوہ آپ کے پاس ایک جینوئن اسپنر نہیں موجود. تو یہ جو لوپ ہول ہے یہ میں کہتا ہوں پاکستان کو کہیں نہ کہیں کھٹکے گا, اور خاص کر کے اسپن ورسز بیٹنگ جو پاکستان ایکسپوز ہوتی ہے وہ بہت بڑا ایک چیلنج ہوگا پاکستان کے لیے. ٹھیک ہے اویس, گلا بھی کافی خراب ہے, آپ کو پتہ ہے وائرل انفیکشن بھی کچھ چل رہا ہے لاہور میں, کچھ زیادہ ہی ہے. ٹاپ آرڈرز کی بات کر لیتے ہیں. بلے بازوں کی غیر مستقل مزاجی جو ہے ٹیم کے لیے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کس حد تک ہارمفل ثابت ہو سکتی ہے؟ دیکھیں اگر آپ فخر زمان کی بات کریں تو پہلے میچ کے اندر جب وہ واپس آئے تھے اپنا ٹرائی نیشن سیریز میں, تو جس طریقے سے اس نے پرفارم کیا تھا لگ رہا تھا جو غصہ آپ نکالتے ہو, فرسٹریشن آپ نکالتے ہو, وہ اس کے نظر آتا. فخر زمان امپورٹنٹ کیریکٹر آپ کے لیے ہوگا. میں بھی انضمام کی بات کریں جہاں پر انڈیا اور پاکستان کے کچھ پلیئرز بیٹھے ہوئے, ان سے پوچھا جا رہا تھا کون سا پلیئر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں افیکٹ ڈالے گا, تو فخر زمان اور ٹاپ لسٹ آپ کو نظر آتا ہے, کیونکہ چیمپئنز ٹرافی جو آپ نے جیتی بھی تھی اس میں فخر نے ایک بڑا وائٹل رول پلے کیا تھا. آپ کو یاد ہو بے شک 9 بال کے بعد ہوا تھا سارا, لیکن اس نے بڑا ایک وائٹل رول پلے آپ کے لیے کیا تھا. اس کے علاوہ اگر آپ بات کریں تو ڈاؤن دی آرڈر میں نے کہا بابر تو ہیں ہی, لیکن کامران غلام کی بات کر لیں, آپ سعود شکیل کی بات کریں, رضوان آغا سلمان, یہ بڑے ایک امپورٹنٹ کیریکٹر ہوں گے پاکستان ٹیم کے لیے. طیب طاہر کا تھوڑا سا ذکر بھی کرنا چاہوں. بہت سے لوگ اس وقت بات کرتے ہیں کہ طیب طاہر کو ٹیم سے ڈراپ کرنا چاہیے. وہ ڈومیسٹک کرکٹ کے اندر کنسسٹنٹ پرفارم کرتا ہوا آ رہا ہے. اسپنر کے خلاف ڈومیسٹک کے اندر طیب طاہر کو لٹرلی لڑکے ڈرتے تھے گیند کرواتے ہوئے, کیونکہ اسپنر کا وہ بہت تگڑا پلیئر ہے. آپ نے اس کو اگر آپ اس کی رننگ بٹوین دا وکٹس بھی دیکھیں تو کافی کوئک فائر آپ کو نظر آتا ہے. جس طریقے سے وہ رننگ بٹوین دا وکٹس ہے وہ بڑا ایک ٹرم کارڈ پلے کرے گا چھٹی پوزیشن کے لیے. میں کہتا ہوں جہاں پر بھی آپ اس کو کھلاتے ہیں وہ بڑا ایک ٹرم کارڈ آپ کے لیے پلے کرے گا. رہا سوال عثمان خان کا, مجھے نہیں پتا کہ اس کو کہاں پر فٹ کریں گے. بات تو ہو رہی تھی کہ عثمان خان کو آپ اوپن کروا لیتے تاکہ بابر پھر اپنی ون ڈاؤن پوزیشن پہ جاتے. میں چاہتا تھا ٹرائی نیشن سیریز میں, اس لیے میں نے کہا نا کہ ٹرائی نیشن سیریز ایک بڑا اچھا کانسیپٹ تھا جہاں پر آپ کہیں نہ کہیں کمبینیشن اپنا ٹرائی کرتے, لیکن آپ نے جو غلط کیا تھا کہ اس کو نہ چانس دے کے پھر یہ ہوتا نا انفارچونیٹلی آپ کہیں نہ کہیں پھر لوگوں کے دماغ میں شک پیدا کر دیتے ہو کہ یار آخر آپ چانس کیوں نہیں دے رہے ہو. دیٹ مینس کہ آپ کہیں نہ کہیں بیک اینڈ پہ پچھتا رہے ہو کہ آپ اس لڑکے کو اپنا اسکواڈ کے اندر لے کے آئے ہو. لڑکے کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے. دیکھیں اس کو برا بلا کہنا تو اپنی جگہ ہے, اتنے بڑے ایونٹ کے اندر وہ بہت بڑے گیپ کے بعد پاکستان ٹیم کے اندر آ رہا ہے, T20 کھیل رہا تھا, آپ اس کو اوڈی کرکٹ چیمپئنز ٹرافی میں لے کے آ رہے ہیں. اگر پرفارم نہیں کرتا, میں ہوں یا کوئی بھی ہوگا, وہ تنقید کرنے پہ شروع ہو جائے گا, پریشر بلڈ ہوتا ہے پلیئر کے اوپر, تو آپ بھی زیادتی کرتے اس چیز میں. اچھا تھا کہ آپ میچ پریکٹس دیتے, لیکن جو مڈل آرڈر پھر میں کہہ رہا ہوں بڑا امپورٹنٹ ہوگا, کیونکہ پاکستان کا مسئلہ ہی وہ ہے. اگر آپ 15 سے لے کے آپ کر لیں 35 اوور تک کر لیں یا 40 اوور تک کر لیں, جو مڈل آرڈر کے اندر آپ نے وکٹس لینی ہے, مڈل آرڈر کے اندر آپ نے سکور کرنا ہے, پاکستان کہیں نہ کہیں سٹرگل کرتا ہوا آپ کو نظر آتا ہے. بالنگ یونٹ میں بھی یہ مسئلہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اب اگر آپ ڈیپتھ اوورز کی بات کرتے ہیں, مڈل آرڈر کی بات کرتے ہیں, مڈل اوورز کی بات کریں, تو پاکستان کے پاس ایک ریگولر وکٹ ٹیکر بالر ہونا چاہیے. لیکن اگر وہ لوگ ان کے وہ نہیں آ پا رہے ہیں, اگر اس کو پالیٹکس کی نظر کیا جا رہا ہے کہ کرکٹ کو کھلاڑیوں کو نہیں آنے دیا جا رہا ہے, لیکن شائقین کرکٹ جو ہیں دونوں جانب سے وہ ہمارے جو ہیں وہ بھی جانا چاہتے ہیں, وہ لوگ بھی آنا چاہتے ہیں اور پاکستان آ کے میچ دیکھنا چاہتے ہیں, تو حکومتی سطح پر کیا اقدامات ہو رہے ہیں یا ہونے چاہیے؟ آپ نہیں سمجھتے کہ ایٹ لیسٹ جو شائقین کرکٹ ہیں ان کو آنا چاہیے, کیونکہ ویزوں کا بہت زیادہ ایشو آ رہا ہے؟ دیکھیں اس وقت مجھے آفیشیلی نہیں پتا, لیکن کل میں پڑھ رہا تھا کہ پاکستان کے کچھ ویزاز یو اے کے لیے ریجیکٹ ہوئے ہیں. آفیشیلی مجھے نہیں پتا, میں نے کہا میں نے کہیں پڑھا ہے اس چیز کو, آئی ڈونٹ نو کتنی اتھینٹک وہ چیز ہے, خبر نہیں ہے. لیکن پاکستان میں خاص کر کے جو میچز ہو رہے ہیں اس میں پاکستان نے بہت زیادہ نرمی دکھائی ہے ویزا پالیسی کے اندر. آپ کو سارا پتہ ہے کہ اگر انڈیا کی بات کریں, انڈین فینس کی بات کروں, تو اگر جو میرے بھی کچھ دوست ہیں یا اگر آپ ویسے بھی اگر ان کی وہاں پر اگر دیکھیں سوشل میڈیا کو بھی, بہت سے لوگ پاکستان آنا چاہتے تھے میچ دیکھنے کے لیے, تو چاہتے تھے پاکستان میں انڈیا کی ٹیم آ کے کھیلے, لیکن انفارچونیٹلی وہی پولیٹیکل معاملات ہیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اگر انڈیا پاکستان کھیلنے آ جاتا تو پھر کوئی شک و شبہ نہ رہتا. انڈیا اتنا پریشر کے اندر BCCI آیا تھا کہ آپ کو ریگولر بیسس پہ سیریز بھی کھیلنی پڑنی تھی. پھر آپ کو پتا جب فین انٹریکشن ہو تو بہت سی چیزیں پازیٹیو نکلتی ہیں اس چیز کے اندر, تو obviously وہ نہیں چاہتے تھے, انہوں نے پولیٹیکل نظر اس کو ضرور کیا. لیکن اگر آپ پورے چیمپئنز ٹرافی کی بات کریں, جتنی اس کی ہائپ بنائی گئی تھی انڈیا کی طرف سے, اس کو کوشش کی گئی کہ پاکستان سے اس کو ٹوٹلی شفٹ کریں, کوشش کی گئی کہ پاکستان کو فائنینشلی ڈینٹ کریں. پھر اس کے بعد یہ جو مسئلہ تھا کہ ٹیم ٹریول نہیں کرے گی, کپتان ہمارا نہیں آئے گا جی پریس کانفرنس کے اندر, یہ اوپننگ سرمنی جو کل ہوئی ہے, اس کے علاوہ بہت سے معاملات اس کے اندر چلتے ہوئے. تو اچھی بات ہے کہ آپ نے اس چیمپئنز ٹرافی کو خود ہی ہائپ زیادہ کریٹ کروائی ہے. پاکستان میں تو ہونی تھی, ہائپ تو تھی, لیکن انڈیا نے اس کو زیادہ, اور میں کہتا ہوں کہ
ایک تو بہت اوپر لیول پہ لے گیا اور ہائپ بہت زیادہ کر دی, اور دوسرا جو پاکستان انڈیا کا میچ ہے اس کی اب بہت زیادہ ہائپ ہوگی جتنا یہ معاملات چلتے ہوئے آئے ہیں, کیونکہ یہ وہ میچز ہوتے ہیں. ابھی جو ڈاکیومنٹری بھی آج کل آپ کو پتا ہے بڑی مشہور ہوئی ہے نیٹ فلکس پہ, جو پاکستان انڈیا رائیولری کی ہے, بالکل اس میں بھی اگر آپ کسی بھی پلیئر کو اٹھا کے دیکھیں جو لیجنڈ ہے, وہ یہی بات کرتا ہے کہ یہ وہ میچ ہوتا ہے جس میں آپ کا کیریئر بنتا بھی ہے اور جس میں کیریئر آپ کا تباہ بھی ہو جاتا ہے. اتنا سائیکولوجیکل پریشر ہوتا ہے پلیئرز کے اوپر. آپ فینس کے اوپر دیکھیں نا, باہر بیٹھے ہوئے آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے, تو آپ سوچیں کہ اندر جو پلینگ 11 اسکواڈ ہے اس کا کیا حالات ہوتے ہیں جب وکٹ کے اوپر آپ بیٹنگ کر رہے ہوتے ہیں یا بالنگ اور فیلڈنگ کر رہے ہوتے ہو, تو پریشر سچویشن سے آپ گزرتے ہو. تو سائیکولوجیکلی پاکستان کو ایڈوانٹیج ضرور ہوگا دبئی کے اندر. انڈیا کا ٹریک ریکارڈ اتنا اچھا نہیں ہے, لیکن میں نے کہا نا کہ جو اسپن ورسز بیٹ والا کمبینیشن ہے وہ تھوڑا سا ٹربل کرے گا پاکستان کو. لیکن اللہ کرے کہ آپ پازیٹیو جائیں. پھر آن اے لائٹر نوٹ, آپ کو پتا ہے ہمیشہ رمضان میں بڑا سوٹ کرتا ہے, رمضان میں ہی آپ نے بڑے ٹورنامنٹ جیتے ہیں. دیکھنے والی بات ہے کہ پاکستان کا کمبینیشن اس دفعہ کیا بنتا ہے. اللہ کرے جی, بہت شکریہ. سید محمد اویس اسپورٹس تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہے. چیمپئنز ٹرافی 2025 کی ہم بات کر رہے تھے اپنے مارننگ شو میں کہ ہماری کرکٹ ٹیم کی کیا تیاریاں ہیں اس چیمپئنز ٹرافی کو جیتنے کے لیے, اور کس طرح سے اپنی اسٹریٹجی کو ابھی بھی ہم اس پہ ورک کر سکتے ہیں, اس کو تبدیل کر کے کارکردگی کو مزید بہتر بنایا جا سکتا ہے. اور سب سے اہم میچ جو کہ دبئی میں کھیلا جائے گا پاکستان اور انڈیا کی کرکٹ ٹیمز کے درمیان, اس پہ آج کے اس سیگمنٹ پہ خاص طور پہ بات کر رہے تھے. ابھی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ حاضر ہوں گے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ٹو پاکستان. اور ناظرین, ابھی ہم بات کریں گے خواتین کی ترقی اور انہیں بااختیار بنانے کا موضوع آج کے دور میں نہایت اہمیت کا حامل ہے. خواتین نہ صرف اپنے خاندان کی بہتری میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں بلکہ معیشت, تعلیم, صحت اور دیگر اہم شعبوں میں بھی نمایاں خدمات سر انجام دے رہی ہیں. اسی سوچ کے ساتھ کشمیر کوکنگ آئل اور بناسپتی نے شی میٹرز 2025 کے ساتھ ایک شاندار شراکت داری کی ہے جو خواتین کو بااختیار بنانے اور ان کے اثرات کو اجاگر کرنے اور ان کی ترقی کے مواقع بڑھانے کے لیے ایک خصوصی پلیٹ فارم ہے. شی میٹرز 2025 ایک ایسا ایونٹ ہے جس میں کامیاب خواتین کو مدعو کیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی کہانیاں, کامیابیوں, تجربات کو دنیا کے سامنے لا سکیں. کشمیر کوکنگ آئل جو ایک قدیم اور معتبر برانڈ بھی ہے, ہمیشہ ایسے منصوبوں کا حامی رہا ہے جو معاشرے کی بہتری اور ترقی میں کردار ادا کریں. اسپانسرشپ کے ذریعے کشمیر میں نہ صرف خواتین کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے کشمیر, بلکہ ایک ایسے بامعنی مکالموں کو بھی فروغ دے رہا ہے جو خواتین کے حقوق, مساوات اور ان کی ترقی میں حائل رکاوٹوں کو ختم کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. آج کے اس پروگرام پہ ہم اس اہم ایونٹ کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی علینا لودھی صاحبہ ہیں, اور جو کہ سینئر برانڈ مینیجر ہیں کشمیر کوکنگ آئل, اور ساتھ ہمارے ساتھ ہیں جی نویرا عدنان, اور آپ ڈیجیٹل لیڈ اور کشمیر کوکنگ آئل, اور سائمہ ارشد صاحبہ ہیں. سائمہ ارشد جو ہیں وہ فاؤنڈر ہیں شی میٹرز کی. یہ تینوں آج میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, تو میں چاہتی ہوں کہ آپ 4 خواتین جو ہیں اس سیگمنٹ میں موجود ہیں. سائمہ آپ کو ویلکم کرتی ہے اپنے مارننگ شو میں, علینا آپ کو بھی, نویرا آپ کو بھی ویلکم. سب سے پہلے ہم سائمہ سے سٹارٹ کرتے ہیں جو کہ شی میٹرز کی فاؤنڈر ہیں. سائمہ, یہ شی میٹرز جو ہے یہ بیسیکلی کس طرح سے خواتین کے لیے کام کر رہا ہے؟ کیا خواتین جو کہ اپنی سکسیزفل لائف کے بعد آپ ایونٹ آرگنائز کرواتی ہیں, وہاں پہ آتی ہیں, اپنی سکسیزفل سٹوریز, اپنے ایکسپیرینسز کس طرح سے, مطلب ایونٹ کا جو ہے آپ نے اس کو آرگنائز کرنا ہے, یہ آپ کے خیال ذہن میں کیسے آیا؟ السلام علیکم جی, اینڈ تھینک یو فار ہیونگ می آن یور مارننگ شو. میں شکر گزار ہوں کشمیر کی جو میرے پارٹنرز ہیں اس ایونٹ کے, اور نیو پاکستان کی بھی, جنہوں نے اس امپورٹنٹ ایلیمنٹ کو سمجھا کہ ہم اس کے بارے میں بات کر سکیں. سو شی میٹرز جو ہے وہ صرف ایک اعتقاد کا نام ہے, ایک خیال کا نام ہے, جو کہ 2017 میں نے کامران رضوی کے ساتھ سٹارٹ کیا. تو سٹارٹ ایسے لیا کہ ہمیں یہ لگا کہ ہمیں ایڈوکیسی کرنی چاہیے ویمن امپاورمنٹ کی, ویمن انیبلمنٹ کی. باتیں سٹارٹ ہوئیں, باتیں سٹارٹ کرتے کرتے ہم نے سوچا ہم ایکشن کیسے کریں. سو کشمیر جیسی آرگنائزیشنز ہمارے ساتھ جڑیں اور ہم نے کہا کہ ہم مل کے کیا ایکشن کر سکتے ہیں. سارا سال ہم ایکشنز کرتے ہیں, ڈفرینٹ پروجیکٹس کرتے ہیں پارٹنرز کے ساتھ مل کے. وہ پروجیکٹس مدیحہ کسی قسم کے بھی ہو سکتے ہیں. دے کین کیٹر ٹو اسکلڈ ویمن, انسکلڈ ویمن, ویمن فرام کارپوریٹ, انٹرپرینورس. تو یہ تمام جو ڈفرینٹ محکموں سے تعلق ہے عورتوں کا, ہم ان کو پک کرتے ہیں اپنے پارٹنرز کی مدد سے, ان کو ٹرین کرتے ہیں ڈفرینٹ شعبوں میں, ڈفرینٹ سکلز میں, اور اگر وہ انٹرپرینورز ہیں تو ان کو اسکیلیبل کرنے میں مدد کرتے ہیں. اس سال جو ہماری اینول کانفرنس ہے جو انٹرنیشنل ویمن ڈے کے ارد گرد ہم کرتے ہیں, اس کے دوران ہم کرتے ہیں, وہ اب ہم کر رہے ہیں 24 فیبروری کو PC لاہور میں. اس کا کانسیپٹ ہے مارچ فارورڈ. لاسٹ ایئر ہمارا کانسیپٹ تھا کاؤنٹ ہر ان.
We have counted her in with our partners جو ہمارے ساتھ اس ٹائم موجود بھی ہیں کشمیر, ان کے ساتھ ہم نے سب کو کاؤنٹ کر لیا. We have counted them in. اب 2025 میں ہم اس عزم کے ساتھ چلیں گے کہ let's مارچ فارورڈ. اس مارچ فارورڈ میں جانے کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے؟ ڈیجیٹل لٹریسی چاہیے ہے, انٹرپرینورشپ کو ٹریننگ چاہیے ہے, اسکل لیبر کو مزید اسکلس چاہیے ہیں. تو وہ تمام پارٹنرز جو یہ کام کریں ان کے ساتھ مل کے ہم آگے چلیں. اچھا علینا, آپ سے میں جاننا چاہتی ہوں, یہ کشمیر کوکنگ آئل کی مارکیٹنگ ٹیم جو ہے خواتین پر مشتمل ہے, اور جیسے کہ میں نے اپنے ناظرین کو بھی بتایا کہ اس وقت ہم 4 خواتین یہاں پر موجود ہیں. یہ کس طرح سے کمپنی کی جو شمولیت ہے اس کے عزم کی عکاسی کرتی ہے؟ کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ جی, ہماری مارکیٹنگ ٹیم از فیمیل لیڈ, اٹس فیمیل ڈریون ایز ویل, اینڈ بیسکلی اٹ اسٹارٹس آنیسٹلی لیڈرشپ سے شروع ہوتی ہے. ساری خواتین نہیں, لائک بیسکلی the idea of fostering a culture for women that is pro women, listening to the ideas that women can provide. So they have developed a culture where women have a seat at the table, that women are heard, aur hamara target audience bhi it's mostly women as well, aapke homemakers, aapke entrepreneurs and everything. اچھا, نویرا سے ہم جانتے ہیں نویرا کا بھی گلا کافی زیادہ خراب ہے, ظاہر ہے وائرل انفیکشن جو ہے وہ اتنا پھیلا ہوا ہے, سب کے گلے جو ہیں کھانسی بخار سب چلتا ہے. خیر لائف تنظیم کے اندر رہتے ہوئے خواتین کے لیے قیادت اور ترقی کے کون سے جو ہیں آپ مواقع فراہم کرتی ہیں؟ ایسی خواتین کو شامل کرنے کے لیے, ان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے ان کی آپ آواز بنتی ہیں, تو کس طرح سے مطلب اس کو ممکن؟ بالکل, ہماری کمپنی کے اندر جو یہ ویژن ہے ویمن امپاورمنٹ کا, یہ لیڈرشپ سے اسٹیم ہوتا ہے. تو ہمارے پاس وی ہیو اے لاٹ آف مینٹرشپ پروگرامس فار ویمن, تاکہ ان کا جو کریئر گروتھ ہے اس کو یقینی بنایا جا سکے. اس کے علاوہ ہماری جو لیڈرشپ ہے وہ میک شور کرتی ہے کہ بہت ہائی امپیکٹ جو آپ کے پروجیکٹس ہیں وہ لیڈ کرنے کو دیں عورتوں کو, تاکہ ان کو وہ ایکسپوجر مل سکے, ان کو وہ اپرچونیٹیز مل سکیں اور ان کی اچیومنٹ کو ریکگنائز کیا جا سکے. اس کے علاوہ ہماری بیکاز ہماری جو کی ٹارگٹ آڈینس ہے وہ عورتیں ہیں, بیکاز کوکنگ آئل جو ہے عورتیں ہی خریدتی ہیں, تو ان کے ساتھ ہم جو ہے میک شور کرتے ہیں کہ ہماری اسٹریٹجیز اس طرح سے ایوالو ہوئی ہوئی ہوں, بنی ہوئی ہوں کہ ہم ان کی نیڈس کو جو ہے سمجھ سکیں, روٹ کاز پہ جا سکے اور ان کے لیے کچھ ایسا تیار کر سکے جو ان کو جو ہے وہ سمجھ آتی ہے, ان کے لیے بہتر, ان کی بہتری کے لیے. بڑا اچھا آپ نے مطلب ایک خیال ہے نا یہ آپ کے ذہن میں کہ خواتین جو ہے وہی گروسری کرتی ہیں, گھر کا کوکنگ آئل بھی وہی پرچیز کرتی ہیں. سائمہ سے میں جاننا چاہتی ہوں, سائمہ ہم لوگ جو شہروں سے بلانگ کرتی ہیں خواتین, ہمارے لیے بڑا ایزی ہوتا ہے ایونٹس میں چلے جانا, ایسی خواتین کو اٹریکٹ کرتی ہیں اس طرح کی چیزیں, سوشل لائف ہماری کچھ ایسی ہوتی ہے. لیکن جو دیہات کی خواتین ہوتی ہیں, دیہاتی خواتین, آپ کا جو ایونٹ ہے ان کو کس طرح سے آپ مینیج کرتی ہیں, کس طرح سے آرگنائز کرتی ہیں؟ دیکھیے, شی میٹرز کا یہ ایک اینول ایونٹ ہے, لیکن شی میٹرز کا کام نہ صرف شہروں میں ہے, یعنی کہ ایک رورل ایریاز میں بھی کیسے ریچ آؤٹ کرنا ہے, مشکل ہوتا ہے. ایبسلیوٹلی. تو ابھی جیسے کہ ہم ایک اپنے پارٹنر کے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں نپون پینٹس کے ساتھ, وہاں پہ ہم رورل اور جو ایریاز کی خواتین وہاں جاتے ہیں, آپ لوگ وہاں جاتے ہیں, سوشل موبلائزیشن کرتے ہیں, ہنر فاؤنڈیشن کے ساتھ جاتے ہیں. اور ابھی ہمارا یہ عزم ہے کہ ہم ان کو فیمیل پینٹر پروگرام جو ہے وہ دیں, تاکہ وہ ایک عزت دار جو ہے وہ اسکل سیکھیں, یونیفارم پہنیں, اسکوٹی پہ اپنے کام پہ جائیں اور اپنی فائنینشیل انکلوژن اینڈ امپاورمنٹ کو انشور کریں. تو جو ہمارا کام ہے شی میٹرز کا, وہ صرف شہروں تک نہیں ہے, وہ رورل ایریاز اور ایکسپینڈ کر رہا ہے. دیکھیں, شی میٹرز کا مقصد ہی صرف یہ ہے, یہ خیال ہے, خیال یہ ہے کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ, یہ خیال ہے. اس خیال کو ہم نے عملی جامہ کیسے پہنانا ہے, عملی جامہ ان لوگوں نے ہمارے ساتھ پہنچانا ہے. تو وہ کسی قسم کی بھی سیکٹر کی خاتون ہے, چاہے وہ کارپوریٹ سیکٹر ہے, چاہے وہ اسکلڈ ہے, چاہے وہ سیمی اسکلڈ ہے, چاہے وہ انٹرپرینور ہے, چاہے سوشل سیکٹر ہے. ہم تمام ایریاز میں ڈفرینٹ پارٹنرز کے ساتھ کام کرتے ہیں, تاکہ ہم یہ انشور کر سکیں کہ آج کی خاتون جو کہ بہت ٹیلنٹڈ ہے, بہت اسکلڈ ہے, شی از ہرڈ. اس کی وائس, she should be able to add her voice in the orchestra of life. She should be heard, اس کو سنا بھی جائے, اس کا ٹیلنٹ دیکھا بھی جائے, اس کا ٹیلنٹ یوٹیلائز بھی ہو, اور نہ صرف یہ وہ خود بھی امپاورڈ ہو اور اس کی فائنینشیل, مینٹل اور ایموشنل امپاورمنٹ انشور ہو سکے. زبردست. علینا, بڑا اچھا ٹاسک ہے آپ کا. اب خواتین کو اس میں شامل کرنے کے لیے ان کے اشتراک کو مزید, جیسے کہ سائمہ بتا رہی ہیں کہ وہ جاتی ہیں دیہی علاقوں میں بھی, وہاں پہ بھی خواتین کو شامل کرتی ہیں, ایونٹ آرگنائز کرتی ہیں. آپ کی جو کمپنی ہے یہ کیا کرتی ہے, کشمیر کوکنگ آئل, کس طرح سے آپ سائمہ جیسے جو لوگ ہیں جو ایونٹس آرگنائز کرتے ہیں ان کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں؟
دیہی علاقوں میں جانے جی جی. سو بیسکلی ہم وی آفن لک فار پلیٹفارمز اینڈ اپرچونیٹیز ٹو انگیج ود سچ ویمن اینڈ سچ پلیٹفارمز فرام ہوم شیفس ٹو آپ کے انٹرپرینیورز ایٹ ڈفرنٹ لیولز. سو ہم دس از ہاؤ وی اسٹارٹڈ ود شی میٹرز ایز ویل. وی وانٹ ٹو بیسکلی ایکسپلور آل ڈفرنٹ ایونیوز ٹو امپاور ویمن ایز مچ ایز پاسبل. ٹھیک ہے, نویرا سے ہم جانتے ہیں. نویرا, آپ بتائیے گا, خواتین کو بنیادی جو ہدف ہے صارف کے طور پر رکھنے کے لیے آپ کی مارکیٹنگ جو ہے وہ حکمت عملی پر کس طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے, کیا پلاننگ ہے آپ لوگ؟ بالکل, جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو کہ جو ہماری کی ٹی جی ہے ٹارگیٹ آڈینس وہ ہماری خواتین ہوتی ہیں, جس کے اندر آپ کی ہاؤس وائفز آ جاتی ہیں ایکسکیوز می آپ کی ہاؤس وائفز آ جاتی ہیں, کالج گوئنگ آپ کی اسٹوڈنٹس آ جاتی ہیں, اور آپ کی ورکنگ ویمن آ جاتی ہیں, جو کہ فرام دا ایج آف 18 till 44 جو ہے جس کو ہم ٹارگیٹ کرتے ہیں. تو ان کو ان کے لیول پہ جا کے سمجھنے کے لیے ہم بہت ساری ریسرچز بھی کنڈکٹ کرتے ہیں, تاکہ ہم ہر شہر سے اپنی جو آڈینس ہے, اپنے کنزیومرز ہیں, ان کو بہتر طریقے سے سمجھ سکیں, اور وہی جو آپ کی ریسرچ ہے وہ ہماری اسٹریٹجیز کے اندر ٹرانسلیٹ ہوتی ہے. تو اسٹریٹجیز میں اگین ہم لوگ ہمیشہ ہماری کوشش ہوتی ہے ایسا کانٹینٹ کریٹ کرنے کی جس کے اندر ان کی نیڈس کو ہائی لائٹ کیا جا سکے اور ان کو سولوشنز جو ہے وہ دیے جا سکے. جیسے کہ اگر میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتی ہوں, ابھی ریسنٹلی ہماری ایک ڈیجیٹل کیمپین تھی دا ریڈ لنچ باکس سیریز, جب ہمارا بیک ٹو اسکول سیزن ہوا تھا. اس کے اندر اوبیسلی جو آپ کی ینگ مدرز ہیں جن کے بچے اسکول جا رہے ہیں, ان کے لیے ایک ٹاسک ہوتا ہے ہر روز ایک نیو لنچ باکس ریسیپی کو دماغ میں رکھنا, اور کہ ان کا بچہ اس کو کھائے بھی, یو نو اٹس نائس, ٹیسٹی اور کوئک اینڈ ایزی. تو ہم نے اس کے لیے کولیبریٹ کیا تھا 15 انفلوئنسرز, فیمیل انفلوئنسرز جو کہ شیفس بھی تھے, اچھا, who created their own favorite lunch box recipes. بالکل, اور اس کے ساتھ ہم نے ایک UGC کانٹیسٹ بھی کیا تھا جس کے اندر باقی خواتین جو ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر کے اپنی فیوریٹ ریسیپیز, لنچ باکس ریسیپیز جو ہیں ان کی ریلز بنا سکیں, اور ہم نے 500,000 کے ورتھ کے گفٹس جو تھے ان میں ڈسٹریبیوٹ کیے تھے ونرز میں. کیا بات ہے. اور اس طرح سے یہ ہوتا ہے نا, دیکھیں اب سائمہ سے میں جانتی, سائمہ یہ بتا رہی ہیں کہ بڑا مطلب یہ ایک یونیک طریقہ ہے, اور بڑے مطلب ہر گھر میں ظاہر ہے اب بچوں نے اسکول بھی جانا ہے, ماؤں نے لنچ بھی ان کے بنانے ہیں, لنچ باکس بھی بچوں کو دینا ہے, تو اس طرح کے آئیڈیاز جو ہیں میں ریئلی مجھے آپ لوگوں کو میں اپریشیٹ کرتی ہوں. سائمہ, میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں, دیہی علاقوں سے جو خواتین بیچاری آتی ہیں, ظاہر ہے ان کو بہت سارے چیلنجز جو ہیں وہ بھی فیس کرنا پڑتے ہوں گے, کوئی ایسی ہمیں اسٹوریز ہمارے ساتھ اگر آپ شیئر کرنا چاہیں, کوئی ایسا ایکسپیرینس ہو خواتین کی وہ جو ہرڈلز ہیں ان کو دور کرنے کے لیے آپ کی جو یہ جو آرگنائزیشن ہے یہ کیا کرتی ہے, شی میٹرز, ان کے لیے کیا کرتی ہے؟ جی, تو میں آپ کے ایزیلی تو نہیں جی بالکل, یہ بہت مشکل ہے, اور اگر آپ یہ سوچیں کہ 8 سال پہلے جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا یہ اور بھی مشکل ہوگا, اب تو بہت اس سے آسان ہو گیا ہے, اور میں بہت پر امید ہوں کہ آنے والے وقت میں شاید یہ اور ایزی ہو جائے گا اور اسموتھ ہو جائے گا. تب نہیں تھا, اب ہے اور ہو جائے گا, تو میں بہت پر امید ہوں. تو آپ کے پروگرام کے توسط سے میں ایک اور پیغام دینا چاہتی ہوں. ایک عورت ایک سوسائٹی میں انسٹیٹیوٹ ہے, اس نے بہت سی چیزیں جو ہے وہ فارم کرنی ہے, اس نے نارمز کو فارم کرنا ہے, اس نے نسل کو فارم کرنا ہے. تو اس لیے میں یہ کہتی ہوں, جیسے ایک فرینچ اسکالر نے کہا تھا کہ وہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے. بالکل, اگر ہر سوسائٹی میں ہم اس انسٹیٹیوٹ کو پکڑ لیں, سنبھالیں, نرش کریں, چاہے دیہی علاقے ہیں چاہے شہری علاقے ہیں, تو پھر ہی ایک ریپل ایفیکٹ جو ہے وہ ہوگا. اب سٹارٹ کی جاتی ہے بات موبلائزیشن سے اور اویئرنیس سے. یہ بہت سے ہمیں میڈیا کے اوپر, اور اب آج کل سوشل میڈیا کی مدد سے, آپ جیسے اچھے چینلز کی مدد سے جن کا یہ ویژن بھی ہے, ہمیں بہت میس میسیجز دینے ہیں, اور شی میٹرز کا کردار یہی ہے. ہمیں میس میسیجز دینے ہیں دیہی علاقوں کی عورتوں کے لیے بھی, شہری عورتوں کے لیے بھی, وہ عورتیں جو کہ انٹرپرینورز بننا چاہتی ہیں, وہ اسٹوڈنٹس جن کے اندر سپارک ہے پر ان کو گائیڈنس چاہیے کہ آگے کیسے بڑھنا ہے. تو سوشل موبلائزیشن, اویئرنیس کیمپین. اچھا, ایک قدرتی چیز ہے کہ جو خاتون ہے نا, ایک عورت ہے, یہ سپارک جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا ہوا ہے, یہ بائی نیچر ہے اس میں. اور اس سپارک کو یوٹیلائز کرنے کے لیے اس کو ایک گائیڈنس کی ضرورت ہے, اور وہ گائیڈنس آپ جیسے لوگ جو مہیا کرتے ہیں. کشمیر کوکنگ آئل کا ہی آپ نے انتخاب کیوں کیا اس کے لیے؟ تو ان کے ساتھ جب میری 7 سال پہلے ملاقات ہوئی اور میں نے جانا کہ یہ کتنا, دیکھیں ان کا جو پروڈکٹ ہے وہ ہمارے معاشرے کی 51% سے اوپر جو پاپولیشن ہے ان کو کیٹر کر رہا ہے. اینڈ ناٹ اونلی دیٹ, وہ ان کی پرائمری ٹی جی ہے, گھر کے سب افراد, انفیکٹ ایوری پاپولیشن ان کی جو ہے وہ ٹارگٹ مارکیٹ ہے.
اور ان کی جو لیڈرشپ کے ساتھ شہزاد خالد کے ساتھ اور مسٹر مگو کے ساتھ جب ہماری ملاقاتیں ہوئیں تو پتہ یہ چلا کہ ان کا ویژن جو ہے وہ پاور آف ڈریمز پہ منحصر ہے کہ ڈریمز ایک عورت کو اختیار حاصل ہے ڈریم کرنے کا اور وہ یہ ایسا برانڈ ہیں جو ان ڈریمز کو ٹرو کرنا چاہتے ہیں. تو ہم نے پھر ان کے ساتھ جو ہے وہ پارٹنرشپ کی. پچھلے 4 سال سے ہم جتنے ایونٹس کرتے ہیں جتنا کام کرتے ہیں یہ ہمارے ساتھ شامل ہیں. ہم ان کو بہت سراہتے ہیں اینڈ وی ہیو اور ڈیپسٹ گریٹیٹیوڈ ٹو دیم کہ یہ فیمیل لیڈرشپ ایوارڈز بھی کرتے ہیں. یہ ایسا کانسیپٹ ہے جو پہلے کبھی کسی نے نہ سنا نہ دیکھا اس کنٹری کے اندر. تو ہمیں ایسے پارٹنرز چاہیے جن کا ویژن یہ ہے وہ عورت کو ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ سمجھتے ہیں. ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی اور ویورز یہ سب آپ لوگوں کے لیے وہ عورتیں جو مجھے ابھی سن رہی ہیں, دیکھیں کوئی مقابلہ نہیں ہے, یہ کوئی لڑائی نہیں ہے, ہمیں امپاورمنٹ چھیننی نہیں ہے, ہم امپاورڈ ہیں. ہمیں ان جیسے برانڈز, آپ کے جیسے چینل, منسٹریز, گورنمنٹ, ان کی مدد سے ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے جہاں ویمن کین رائز. کوئی لڑائی نہیں ہے, کوئی عورت مارچ نہیں ہے, یہ صرف ایک پارٹنرشپ ہے. وہ پارٹنر ہمارے کشمیر ہیں اور ہم ان کے ساتھ بہت کام کر رہے ہیں. وی آر ویری تھینکفل. چلے جی, پارٹنر سے ہم پوچھتے ہیں, میں علینا سے پوچھتی ہوں, آپ چونکہ برانڈ مینیجر بھی ہیں تو آپ کے فیوچر میں کیا پلانز ہیں مزید اس طرح کی جو آرگنائزیشنز ہیں شی میٹر کے ساتھ, آپ اس کو کس طرح سے انہینس کرنا چاہتی ہیں اور دیہی خواتین کے لیے کام کرنا چاہتی ہیں؟ جی ہم شی میٹرز کو پچھلے 3 سال سے وی ہیو بین پارٹنرز ود شی میٹرز اینڈ آئی تھنک ایوری سنگل ایئر وی ٹیک اٹ اے اسٹیپ فارورڈ اینڈ اٹس آلویز آئی تھنک better and beyond our expectations every single time. So hum constantly we're looking for opportunities to improve ourselves in this segment as well. We are looking for areas where we can support women in any way, in any cause we can. ابھی جیسے آپ نے ذکر کیا کہ دیہی خواتین, تو ایک ڈیجیٹل کیمپین کے بارے میں بھی ہم سوچ رہے ہیں شی میٹرز اینڈ کشمیر کہ کیسے, جیسے نویرا نے بات کی کہ دیہی علاقوں میں چیلنجز اور ایون شہروں میں بھی عورتوں کے جو چیلنجز ہیں ہم کیسے ایک اچھے طریقے سے ایک کیمپین. اور یہ بڑا ضروری ہے, بڑی اچھی, آپ صحیح کہہ رہی ہیں, کوئی لڑائی نہیں ہے بلکہ صرف جو دیہی خواتین ہیں ان میں اویئرنیس لانے کی ضرورت ہے. اور شی میٹرز جیسی جو یہ جو آرگنائزیشنز ہیں یہ ایسی خواتین کے لیے کام کرتی ہیں. جی ہمارے ساتھ ہی جی علینا تھی, سینئر برانڈ مینیجر کشمیر کوکنگ آئل. علینا آپ کا بھی شکریہ. نویرا عدنان تھی ڈیجیٹل لیڈ, اور سائمہ ارشد جو کہ شی میٹرز کی فاؤنڈر ہیں, آپ سب کا بہت شکریہ. بیسیکلی آج کا جو سیگمنٹ تھا کشمیر کوکنگ آئل جو ہے وہ کس طرح سے خواتین کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہا ہے اور ہر گھر کی سطح پر جا کر یہ خواتین کو کس طرح سے انگیج کرتے ہیں اور ایونٹ جو ہے وہ آرگنائز کیے جاتے ہیں. ابھی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ان نیو پاکستان. اور ناظرین ابھی ہم بات کریں گے ملک میں بارشوں کی کمی کے باعث خشک سالی شدت اختیار کر چکی ہے, جس کے نتیجے میں نہ صرف پانی کا بحران سنگین ہوتا چلا جا رہا ہے بلکہ زرعی پیداوار بھی متاثر ہونے کا خدشہ ہے. راولپنڈی, فیض آباد, تھرپارکر سمیت کئی علاقوں میں زیر زمین پانی کی سطح خطرناک حد تک نیچے جا چکی ہے, جبکہ نہری پانی کی قلت کی وجہ سے کسان سیوریج کا پانی استعمال کرنے پر مجبور ہے. راولپنڈی میں زیر زمین پانی کی سطح 700 فٹ نیچے چلی گئی ہے, جس کے بعد باسا نے ایمرجنسی نافذ کر دی ہے, جبکہ دوسری جانب تھرپارکر کے شہروں مٹھی اور اسلام کوٹ میں دوبارہ سے میٹھے پانی کی فراہمی معطل ہے, جس کی وجہ سے شہری کھارا پانی پینے پر مجبور ہیں. محکمہ موسمیات نے پہلے ہی کم بارشوں کی پیشگوئی کی تھی اور اب ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ اگر فروری اور مارچ میں بارشیں نہ ہوئیں تو پانی کی صورتحال مزید گھمبیر ہو جائے گی. دوسری جانب 18 اور 19 فروری کو بالائی علاقوں میں ہلکی بارش اور چند مقامات پر ہلکی برفباری کی توقع ہے, لیکن یہ بارشیں ملک میں مجموعی طور پر پانی کے بحران کو حل کرنے کے لیے ناکافی ہوں گی. اس تمام تر سنگین صورتحال کے پیش نظر آج کے پروگرام میں موسمیاتی تجزیہ کار جواد میمن صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بارشوں کا کیا امکان ہے. جواد میمن صاحب, مارننگ شو میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. سب سے پہلے تو بتائیے گا اس وقت پاکستان میں جاری جو خشک سالی ہے اس کی بنیادی وجوہات کیا ہے؟ جی مدیہ, بہت بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم آپ سب کو. دیکھیں اس وقت جو بنیادی وجہ ہے بارشیں اس سال جو ہیں وہ جس طرح آپ نے انٹرو میں بھی بتایا کہ اس سال اینٹیسپیٹڈ تھا کہ سردیوں کی سیزن میں جو ہے وہ بارشیں معمول یا معمول سے کم رہے گی. ایگزیکٹلی وہی ہوا جو جس طرح دسمبر میں اور جنوری جو ابھی ہمارا کراس ہوا ہے اور ایون جو اب فیب کے بھی جو ہے وہ یہ 2 ہفتے نکلے ہیں, بارشیں جو ہیں وہ اوور آل ملک میں تقریباً 65 سے 70% کم ہوئی ہیں, جس کے باعث جو ہے وہ اب جس طریقے سے سچویشن جو ہے وہ کریٹیکل ہوتی چلی جا رہی ہے اور خشک سالی جو ہے وہ ڈراؤٹ کی جو سچویشن ہے وہ لاسٹ منتھ ہی ڈکلیئر کر دی گئی تھی, اور اب ہر گزرتے ٹائم کے ساتھ جیسے جیسے بارشیں یہاں پر نہیں ہو رہی ہیں ہمارے ملک کے اکثر علاقوں میں,
تو یہ جو سچویشن ہے یہ کافی حد تک جو ہے وہ مزید کریٹیکل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اچھا جواد صاحب یہ بھی بتائیے گا، اس سال جو بارشوں کی کمی ہے اس کی کیا موسمیاتی تبدیلیاں جو ہے وجوہات ہو سکتی ہیں؟ کیونکہ بارشیں تو ہوئی ہی نہیں ہیں ان سردیوں میں، اور اسی وجہ سے اب وائرل انفیکشن بہت پھیل رہا ہے، موسمیاتی بیماریاں جو ہیں وہ جنم لینے لگی ہیں، گلا خراب ہے، کھانسی ہے، کف ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں۔ بارشیں آئندہ آنے والے دنوں میں ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں مدیہ، یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہیں ان کا تو بڑا ہاتھ ہے ہی، لیکن اس سال جو ہم نے اوور آل دیکھا ہے، انفیکٹ اس سال یا 2024 سے اگر ہم بات کریں تو مونسون سیزن بھی جو ہے وہ ہمارا کچھ بہت زیادہ کوئی خاص گزرا نہیں ہے۔ ایسے بارشیں ہوئیں اکثر علاقوں میں معمول کے مطابق ہوئیں، کچھ علاقوں میں یہ معمول سے تھوڑی بہت زیادہ بھی ہوئی، لیکن اس کے بعد مونسون کے بعد جو ہے جس طریقے سے مغربی ہواؤں کے سسٹم آیا کرتے ہیں وقتاً فوقتاً، ان میں جو ہے وہ بڑا سٹاپ آیا۔ وجہ یہی تھی کہ ایک گلوبل پیٹرن سے شفٹ ہو کر ہمارا جو ویدر پیٹرن ہے وہ دوسرے ویدر گلوبل پیٹرن میں شفٹ ہو رہا تھا، جس طرح ایل نینیو تھا، اور اب وہ آتے آتے لا نینیا آتا ہوا جو ہے وہ اس طریقے سے اسٹیبلش ہوا۔ اور سردی کے سیزن میں عموماً یہی ہوتا ہے کہ اگر ویک لا نینیا پیٹرن ہو تو ہمارے یہاں ہمارے خطے میں جو بارشیں ہیں وہ معمول یا معمول سے کم ہو جاتی ہیں۔ رہی بات آنے والے بارشوں کے حوالے سے، تو ایک اچھی خبر یہ ہے، یہ بہت زیادہ کوئی وہ تو نہیں ہے، لیکن ایک اچھی خبر یہ ہے کہ لا نینیا پیٹرن جو ہے وہ اب کافی تیزی سے جو ہے وہ کمزور ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انشاءاللہ آج سے لے کے اگلے 3 سے 4 دنوں تک ایک اچھی شدت کا مغربی ہواؤں کا سسٹم ملک میں داخل ہو رہا ہے، جس کے کچھ ابتدائی اثرات جو ہیں وہ کل ہم نے بلوچستان میں، مری، اسلام آباد کے کچھ علاقوں میں بھی دیکھے۔ آج سے جو ہے اس کے پراپر اثرات آنا شروع ہو جائیں گے، جس سے بلوچستان کے بڑے حصے میں بارشیں ہیں، پہاڑوں پر برف باری ہے، پنجاب کے اکثر مقامات پر جو ہے وہ بارشوں کے اسپیل جو نظر آئیں گے، خصوصی طور پر جو کاشتکاری کے علاقے ہیں یہاں پر انشاءاللہ امید ہے کہ 19 تاریخ سے لے کے 21 تاریخ تک جو ہے وہ 2 سے 3 اچھی بارش کے اسپیل ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمارے 70 سے 80% جو شمالی علاقہ جاتے ہیں، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان کے جو علاقے ہیں، یہاں پر پہاڑی علاقوں میں اچھی برف باری ہے اور بارشیں ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ فروری کے آخری ہفتے میں بھی انشاءاللہ امید ہے پنجاب میں بارشیں ہیں۔ جواد نعمت صاحب یہ نہیں، پنجاب خاص طور پہ لاہور اور اس سے ملک کا جتنے بھی علاقے ہیں یہاں پر بارشیں جو ہیں وہ ہم امید کر سکتے ہیں، کب تک ہو سکتی ہیں بارشیں؟ بالکل امید کر سکتے ہیں، اسی سسٹم سے جو ہے وہ پنجاب میں اکثر علاقوں میں اچھی بارشیں ہیں، لاہور، اسلام آباد، راول پنڈی اور یہ جو علاقے ہیں یہاں پر بھی 19 تاریخ سے لے کے 21 تاریخ کے درمیان جو ہے وہ 1 سے 2 اچھی تیز بارش کے اسپیل ہو سکتے ہیں۔ خصوصی طور پر لاہور، گجرانوالہ ڈویژن کے آس پاس جو ہے وہ امید ہے کہ ایک آدھ اچھا اسپیل ہوگا۔ صحیح۔ اچھا جواد صاحب، پانی کے ذخائر کی کمی کی بڑی وجہ جو ہے بارشوں کی کمی ہے یا پھر ناقص پانی کی مینجمنٹ بھی اس میں شامل ہے؟ دیکھیں بارشوں کی کمی تو ایک وجہ ہے، لیکن یہ اتنی بڑی وجہ نہیں ہے، زیادہ بڑی وجہ یہی ہے کہ ناقص جو ہے وہ مینجمنٹ ہے، کیونکہ دیکھیں ہمیں ایک سال بھی نہیں، صرف ایک سیزن میں جو ہے وہ ہمیں کم بارش ملی ہے۔ یہ سردیوں کا جو سیزن ہے صرف جو کہ چند مہینوں کا ہوتا ہے، اس میں کم بارش ملی ہے، تو یہ تو ایک آبویس سی سچویشن ہے کہ ناقص مینجمنٹ کی وجہ سے ہی جو ہے وہ اس طریقے کی کرٹیکل سچویشن دیکھی جا رہی ہے کہ 2-3 مہینے کہیں پانی نہیں ہے۔ اور بینگ این ایگریکلچرل کنٹری ہمیں اس چیز کے اوپر بہت زیادہ ہمیشہ سے فوکس ہونا ضروری ہے کہ اگر ایک آدھ سیزن میں ہمارے پاس تھوڑی بہت کم بارشیں ہوتی بھی ہیں تو سچویشن اتنی تیزی سے جو ہے وہ خراب نہ ہو۔ جواد صاحب، اگر جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فروری میں بارشیں ہوں گی، پنجاب میں بھی آپ نے کہا کہ بالائی پہاڑی علاقوں میں برف باری کا بھی امکان ہے، اگر فروری میں بارشیں نہیں ہوتی ہیں تو ملک میں پانی کے بحران کے مزید کتنے سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو بہت زیادہ اس وقت بھی جس طرح آپ نے بتایا کہ سچویشن جو ہے وہ پرابلمیٹک ہے، اور اگر اللہ نہ کرے بارشیں آنے والے ہفتوں میں، آنے والے مہینوں میں نہیں ہوتی ہیں تو بہت آبویس سی بات ہے کہ یہ سچویشن جو ہے وہ مزید خراب ہوگی، مزید جو ہے وہ ورس ہو سکتی ہے۔ اسپیشلی کاشتکاری کے علاقوں میں اس وقت جو ہے وہ سچویشن اچھی نہیں ہے، اور اگر اللہ نہ کرے آنے والے مہینوں میں اس طریقے سے بارشیں نہیں ہوتی ہیں تو پھر جو ہے یہ مزید پرابلمیٹک ہو سکتی ہے۔ ایمرجنسی بیسس کے اوپر اس کو جو ہے اس وقت دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اچھا جواد صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے جو آبی ذخائر ہیں جیسے ہمارے ڈیمز ہیں، ان میں کیا پانی جو ہے وہ ذخیرہ کرنے کی نہیں ہے گنجائش، یا پانی ذخیرہ کر کے اس تمام تر بحران سے ہم نہیں نمٹ سکتے ہیں؟
جی بالکل، دیکھیں نہیں یہ آبویسلی بات ہے کیونکہ ہمارے پاس دیکھیں جس طرح ہر سیکٹر میں گروتھ ہو رہی ہے اس طرح ہمارے ایگریکلچر سیکٹر میں بھی الحمدللہ گروتھ ہو رہی ہے، اور انفارچونیٹلی ہمارے پاس اس سیزن میں جس طریقے سے ہم نے بتایا بھی کہ صرف ایک سیزن میں جو ہے وہ کم بارشیں ہوئی ہیں، کیونکہ اوور آل مونسون سیزن تو ہمارے یہاں جو گزرا تھا وہ نارمل اچھا گزرا تھا، اوور آل جو واٹر ٹیبل تھا ہمارا گراؤنڈ واٹر ٹیبل بھی کافی حد تک بہتر تھا، لیکن یہ اس طریقے کی جس طریقے سے ہم گروتھ ہو رہے ہیں انفارچونیٹلی شاید اتنے ریسورسز نہیں ہیں، ایک سیزن میں اگر کم بارشیں ہوتی ہیں تو اس طریقے کی سچویشن ہو جاتی ہے۔ ڈیمز کو نہ صرف جو ہے وہ ان کے واٹر ریزروارز کو جو ہے وہ بڑھانے کی ضرورت ہے، بلکہ بینگ این ایگریکلچر کنٹری اور اس وقت جو ہمارے یہاں کلائمیٹ پیٹرنز جو ہمارے یہاں کلائمیٹ چینج جو اثرات ہیں ہر چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے ڈیمز یا اس طریقے کے اقدامات کرنا فوری طور پہ ضروری ہیں، کیونکہ اللہ نہ کرے آگے آنے والے سالوں میں اگر اس طریقے کی کوئی سچویشن ہوتی ہے، کم بارشیں ہوتی ہیں، مین جو ہمارا مونسون کا جو سیزن ہوتا ہے خدا نہ خواستہ اگر اس میں کم بارشیں ہو جاتی ہیں تو پھر ہمارے پورے ملک میں جو ہے وہ بہت بڑے پیمانے پہ پریشانی کھڑی ہو جائے۔ اچھا جواد صاحب، کاشتکاروں کے لیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کہ اس پر کیا اقدامات تجویز کریں گے تاکہ فصلوں کی پیداوار زیادہ متاثر نہ ہو سکے؟ دیکھیں اقدامات تو سب سے پہلے تو یہ کہ ایٹ لیسٹ موسم کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھیں، کوشش کریں کہ جتنا آگے فورسی کر سکتے ہیں کہ آنے والے مہینوں میں آنے والے ہفتوں میں جو ہے وہ کس طریقے سے موسم رہنے والا ہے اسی طریقے سے اپنے آپ کو اڈیپٹ کریں اور اپنے جو بھی ایگریکلچر جو بھی ایکٹیویٹیز ہیں انہیں مینیج کرنا ہے، پلس جو بھی پانی اس وقت موجود ہے جو بھی سچویشن اس وقت چل رہی ہے اس کو یہ مان کے فی الحال چلیں کہ یہی ریسورسز ہے، بارشیں آنے والے ہفتوں میں اگر بہتر ہوتی ہیں تو ہی کچھ حد تک ریلیف مل سکتا ہے، ورنہ فی الحال جو ریسورسز ابھی اویلیبل ہیں ان کو انٹیلیجنٹلی جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے جتنی زیادہ اپنے کم سے کم پرابلم میں جو یہ وقت گزارا جا سکتا ہے اسے مینیج کیا جائے۔ کلائمیٹ چینج کا تو پوری دنیا میں اس وقت سب کو فیس کرنا پڑ رہا ہے، دنیا کے تمام ممالک میں اس وقت صورتحال یہی ہے۔ پاکستان میں اس وقت اگر بات کریں آئندہ آنے والے دنوں کی تو مستقبل میں پاکستان میں خوش سالی جیسے جو بحران ہے مزید بڑھنے کا امکان ہے، صورتحال مزید سنگین ہو سکتی ہے خدا نخواستہ؟ جی بالکل مدیہ، اس میں سچویشن جو ہے وہ مزید خراب ہو سکتی ہے، کیونکہ دیکھیں پچھلے کئی سالوں سے ہم دیکھتے آ رہے ہیں، خصوصی طور پر 2015-16 سے اگر ہم دیکھیں تو ہر گزرتا سیزن جو ہے وہ ایکسٹریم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر وہ گرمی ہے تو ہر گزرتے سال کے ساتھ وہ ریکارڈ بریکنگ ہو جاتی ہے، پھر ہم نے ریسنٹلی 2019, 20, 21, 22 میں جو ہے وہ ہم نے سیلابی صورتحال دیکھی، بارشیں جو ہوئیں وہ معمول سے انتہائی زیادہ ہوئیں، 2022 کے جو سیلاب تھے وہ پاکستان میں ہسٹورک سچویشن تھی۔ اب جس طرح ہم نے دیکھا کہ ذرا سا کلائمیٹ پیٹرن جو ہے وہ شفٹ ہوا تیزی سے مونسون کے بعد، تو سردی کی جیسے بارشیں ہیں جو ونٹر سیزن میں جو بارشیں ہوتی ہیں وہ دیکھیں کتنی زیادہ کم ہو گئی، 60-70% جو ان میں کمی آ گئی۔ تو آنے والے سالوں میں ہر سیزن جو ہے وہ اسی طریقے سے ایکسٹریم ہوتا چلا جائے گا، اور اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر اس طریقے کی کم بارشوں کا یا ڈراؤٹ کا سیزن آتا ہے تو وہ بھی آنے والے سالوں میں جو ہے وہ مزید ایکسٹریم ہو سکتا ہے۔ اچھا جواد صاحب، یہ بھی ہمیں بتائیے گا، گندم کی پیداوار جو ہے وہ کم بتائی جا رہی ہے، ظاہر ہے پھر اسے آٹے کی قلت بھی پیدا ہوگی اور آٹا جہاں پر میسر ہوگا مہنگا ہوگا۔ اگر آئندہ فصلوں کی ہم گندم کی بات کریں تو اس پیداوار کے لحاظ سے کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں فی الحال تو جو پیداوار کم ہوئی ہے وہ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے ہی ہوئی ہے، فصلوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ ہٹ ہوا ہے اس وقت، چاہے وہ گندم کی ہو یا دیگر فصلیں ہوں، لیکن امید ہے کہ بالکل امید اس بات کی ہے کہ فیب کے جو مزید 2 ہفتے ہیں اور آنے والا جو مارچ کا مہینہ ہے جس میں ہمیں موسم بہار جیسے ہم کہتے ہیں ہمارے یہاں جو ہوتا ہے، اس میں جو ہے وہ امید ہے کہ ایک کے بعد ایک جو ہے وہ مغربی ہواؤں کے سسٹم آئیں گے تو کچھ حد تک جو ہے وہ ریلیف ملتا ہوا نظر آئے گا بارشوں کے حوالے سے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس کے جو پازیٹیو ایفیکٹس جو ہیں وہ ہمارے مزید جو ہے وہ فصلوں کے اوپر بھی نظر آئیں گے، امید اس بات کی جا سکتی ہے۔ چلے مطلب اچھی جو ہے وہ بات ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں مارچ میں بارشیں شروع ہونے کا امکان ہے، دیٹ مین کہ روزے جو ہیں روزے داروں کے وہ بھی اچھے گزر جائیں گے، ٹھنڈے ٹھنڈے۔ اچھا یہ بھی بتائیے گا، حکومت عوام اور زراعت سے وابستہ افراد جو ہیں پانی کے بحران سے نمٹنے کے لیے ان کو کیا احتیاطی تدابیر اس وقت اپنانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں حکومت کو تو سب سے پہلے اقدامات ایمرجنسی بیسس پہ یہ کرنے ہیں کہ جو بھی ریسورسز ہیں انہیں جو ہے وہ گیدر کریں، اور جتنا زیادہ اپنی کیپیسٹی اسٹوریج کیپیسٹی کو بڑھا سکتے ہیں وہ بڑھائیں، تاکہ آگے آنے والے وقتوں میں جو ہے وہ اس طریقے کی اچانک سچویشن نہ پائے۔ رہی بات کاشتکاروں کی اور عوام کے حوالے سے، تو کائنڈلی جو بھی چیز اس وقت جو بھی پانی اویلیبل ہے کم سے کم جو ہے وہ اسے انٹیلیجنٹلی جو ہے وہ یوز کریں،
خدارا اسے جو ہے وہ ویسٹ نہ کریں، کیونکہ ہم نے یہاں بڑے شہروں میں دیکھا ہے جہاں پر اس وقت پانی اس وقت موجود ہے وافر مقدار میں، وہاں پر واٹر ویسٹ بھی جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ہمارے یہاں پانی کی لائنوں کا مسئلہ ہے، گٹر کی لائنوں کا مسئلہ ہے، تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ ایڈ اپ ہوتی ہیں. ہم بچائیں گے تو آگے آنے والے ٹائم میں ہمیں ہی، ہماری آنے والے نسلوں کو ہی کام آئے گا، اگر ابھی سے ایمرجنسی بیسس پہ کام کیا جائے گا. بڑا اچھا، بڑا خوبصورت آپ نے میسج دیا ہے جواد صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جواد میمن صاحب ہمارے ساتھ تھے جی، موسمیاتی تجزیہ کار، اور وہ یہی میسج دے رہے تھے کہ آخر میں بات وہی آ جاتی ہے کہ ہم سب کو بھی اس میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. جس طرح سے گھروں میں ہم پانی استعمال کرتے ہیں، پانی کا بے دریغ استعمال اور اس کا ضیاع کیا جاتا ہے، تو اس کو ہمیں اوائڈ کرنا ہوگا، ہر کسی کو اپنا حصہ ڈالنا ہوگا، کیونکہ آئندہ آنے والے دنوں میں خشکسالی جو ہے مزید بڑھ سکتی ہے، اور کلائمیٹ چینج کا پوری دنیا کو سامنا ہے، اور یہ صرف پاکستان میں نہیں ہے. اسی وجہ سے بارشیں بہت کم ہو رہی ہیں، اور گرمی جو ہے اس کا دورانیہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، سردیوں کی شدت کم ہو رہی ہے اور دورانیہ کم ہو رہا ہے، اور بارشیں کم ہونے کی وجہ سے خشکسالی جو ہے وہ بڑھ سکتی ہے، پانی کی شدید قلت بھی پیدا ہو سکتی ہے. ابھی ایک بریک لیتے ہیں، بریک بعد دوبارہ حاضر ہوں گے، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ان نیو پاکستان. اور ناظرین، بات کرتے ہیں میدان پروجیکٹ کے تحت پاکستان کا سب سے بڑا گراس روٹ فٹ بال ڈیولپمنٹ کیمپ شروع ہو چکا ہے. محمد رشید فٹ بال گراؤنڈ مسلم ہینڈز ایجوکیشنل کمپلیکس وزیر آباد میں میدان 2025 فٹ بال ٹریننگ کیمپ کا شاندار آغاز ہو چکا ہے. اس کیمپ میں پاکستان بھر سے 167 نوجوان فٹ بالرز نے شرکت کرنی ہے، جنہیں ملک کے 27 شہروں میں منعقدہ ٹرائلز کے بعد منتخب کیا گیا ہے، جن میں سوات ہے، کوئٹہ ہے، کوٹلی اور کراچی جیسے دور دراز علاقے بھی اس میں شامل ہیں، جہاں ان کھلاڑیوں کو مکمل رہائش، ناشتہ اور رات کا کھانا بھی دیا جا رہا ہے تاکہ وہ اپنی پوری توجہ اپنی صلاحیتوں کو نکھارنے پر مرکوز کر سکیں. کیمپ میں کھلاڑیوں کو عالمی معیار کی تربیت، اسکاؤٹنگ اور بین الاقوامی سطح پر مواقع فراہم کیے جائیں گے. کیمپ کا مقصد ان نوجوان کھلاڑیوں کو آئندہ ناروے کپ اور اسٹریٹ چائلڈ ورلڈ کپ، امریکہ جیسی عالمی سطح کی نمائندگی کے لیے تیار کرنا ہے، تاکہ یہ کھلاڑی نہ صرف اپنے ملک کا نام روشن کر سکے بلکہ عالمی سطح پر پاکستان کے ٹیلنٹ کو بھی اجاگر کر سکے. آئیے خاص طور پر اس کا آغاز کیا گیا ہے جی محمد رشید فٹ بال گراؤنڈ وزیر آباد میں، اور اس کیمپ میں پاکستان بھر سے 167 نوجوان فٹ بالرز جو ہیں وہ شرکت کر رہے ہیں. کراچی میں اگر ہم فٹ بال کی بات کریں تو آپ کو پتہ ہی ہے گلی گلی میں فٹ بال کھیلا جاتا ہے، اور کراچی کے علاقے خاص طور پہ لیاری ہے، لانڈی ہے، جہاں پر گلیوں کے اندر بچے جو ہیں فٹ بال اتنا اچھا کھیل لیتے ہیں، وہاں جو ہمارا ٹیلنٹ ہے فٹ بال کو لے کر کے وہ بھرا پڑا ہے. تو کراچی سے بھی بچوں کو شامل کیا گیا ہے، جہاں نہ صرف بچوں کو ٹریننگ دی جا رہی ہے اس کیمپ کے اندر بلکہ ان کو فری 2 وقت کا کھانا بھی دیا جا رہا ہے، ان کو رہائش بھی دی جا رہی ہے. اور ناظرین گرامی، ان کو اس وجہ سے ٹرین کیا جا رہا ہے کہ امریکہ میں بھی جائیں اور امریکہ میں جا کر بھی وہ وہاں پر پرفارم کریں، اور نہ صرف وہاں پر کھیلیں. ایک اچھا اقدام ہے حکومت کی جانب سے بھی اس طرح کے ایونٹس منعقد کرنا، اس طرح کے کیمپس لگانا، تاکہ کھلاڑیوں کی ٹریننگ جو ہے اس کو بہتر بنایا جا سکے. تو ہمارا جو ابھی جس سیگمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں وہ سیگمنٹ ہے جی ابھی دانتوں کی ہم بات کر لیتے ہیں، کیونکہ صحت جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور صحت میں دانت جو ہیں وہ صرف صحت کے حوالے سے نہیں بلکہ ہماری خوبصورتی میں، ہماری پرسنالٹی میں بھی اضافہ کرتے ہیں. خاص طور پہ آپ کی اسمائل ہوتی ہے، دانت جو ہے آپ کے پورے فیس کے اندر بہت میٹر کرتے ہیں. اور دانتوں کی حفاظت جو ہے ہم کیا صرف دن میں 2 بار برش کر لینے سے، یعنی کہ دن کے وقت اور رات کو سونے سے پہلے یہی کافی ہوتا ہے، یا پھر کسی اور بھی بہت سارے طریقے ہیں جن کو اپنا کر کے ہم اپنی دانتوں کی حفاظت کو یقینی بنا سکتے ہیں اور مزید اپنی خوبصورتی جو ہے اس میں اضافہ کر سکتے ہیں. تو یہی جاننے کے لیے کہ دانتوں کی حفاظت ہم کس طرح سے کر سکتے ہیں، اپنے دانتوں کو مختلف بیماریوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. دانتوں کی صفائی جو ہے ایک لازمی عمل ہے، مگر آپ کو پتہ ہے کہ جس ٹوتھ برش کا آپ روزانہ سے ٹوتھ برش کا استعمال کرتے ہیں وہ آپ کے دانتوں اور مسوڑوں کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے. جی ہاں، برش ہم ایک ہی دفعہ لے لیتے ہیں اور 6 مہینے 1 سال وہ چلتا رہتا ہے، ہم برش چینج نہیں کرتے ہیں. اس کی بھی ہمیں کیئر کرنے کی ضرورت ہے. ٹوتھ برش جو ہے وہ زیادہ مؤثر طریقے سے دانتوں کو صاف کرتا ہے. کس قسم کا ٹوتھ برش ہمیں استعمال کرنا چاہیے یہ اس پہ بھی ہم آج بات کریں گے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے کہ ہم ٹوتھ برش پہ خاص دھیان نہیں دیتے ہیں. ماہرین کہتے ہیں جی سخت برسلز والے برشز کا مستقل استعمال جو ہے دانتوں کی بیرونی حفاظتی تہ جو ہوتی ہے، یعنی کہ اس تہ کو نقصان پہنچا دیتی ہے. اور یہ جو ہمارے دانتوں کی بیرونی تہ ہوتی ہے جو کہ خوبصورتی اور جو دانتوں کو سفید رکھنے پہ بھی معاون ثابت ہوتی ہے، دانتوں کو انتہائی حساس بنا دیتی ہے اگر یہ خراب ہوتی ہے، اور دانتوں میں دراڑیں یا گھساؤ پیدا کرنے کا خطرہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے دانت ٹوٹتے ہیں یا پھر کمزور ہونے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ سخت برسلز والے جو برشز ہیں ان سے مسوڑوں اور
اضافی دباؤ پڑتا ہے جس کی وجہ سے وہ سکڑ سکتے ہیں اور دانتوں کی جڑیں بے نقاب ہو سکتی ہیں جو کہ دانتوں کی حساسیت اور انفیکشن کی ایک بڑی وجہ بن سکتی ہیں. تو آج کے پروگرام میں ان تمام تر امور پر ہم بات کریں گے. اپنی خوبصورتی میں بھی اضافہ کرنا چاہیے, صحت کا بھی خیال رکھنا چاہیے, ٹوتھ برش ہم کیسا استعمال کر سکتے ہیں اور کس طرح سے اپنے دانتوں کی خوبصورتی جو ہے اس کو مزید بڑھا سکتے ہیں. ڈاکٹر مریم فاطمہ ڈینٹسٹ ہیں, اپنے مارننگ شو میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں. آپ بتائیے گا ڈاکٹر صاحبہ, میں برش پہ بات کر رہی تھی. برش ہم لے لیتے ہیں, عموماً یہی ہوتا ہے ہر گھر میں مائیں جب گروسری کرنے جاتی ہیں ہم لوگ گروسری کرتے ہیں اس میں برشز بھی لے لیتے ہیں اور وہی پھر 6 مہینے چلتے رہتے ہیں, 2 3 مہینے ان کو چینج نہیں کرتے ہیں. کیا کہیں گے آپ؟ اچھا, ایک تو یہ جو آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ برش چینج نہیں کرتے ہیں اور اس میں ایوری 3 months آپ نے جو اپنا برش ہے وہ چینج کرنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور دوسرا یہ کہ آپ جب فلو ہوا ہے, آپ کو گلا خراب ہوا ہے, تو اس میں بھی آپ نے جب ریکور کیا تو اس کے بعد آپ کا جو ٹوتھ برش ہے وہ چینج ہونا ضروری ہوتا ہے. جو لیکن ہمارے ادھر تو برش کی حالت خراب ہو جاتی ہے بٹ پھر بھی یوز کر رہے ہوتے ہیں سب. بلکہ وہ برش جب تھوڑا سا پرانا ہو جاتا ہے تو پھر گھر میں اور بہت ساری چیزوں میں بھی استعمال ہونے لگتا ہے. نہیں, وہ آپ ضرور کریں, وہ آپ کر سکتے ہیں کہ اس کو سنک صاف کرنے کے لیے اور جو بھی آپ اچھا, یہ ہر گھر میں ہوتا ہے. یہ چلیں, اچھا یہ بتائیے گا ڈاکٹر صاحبہ کہ دانتوں کی صحت کو بہتر بنانے کے لیے کیا کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارے یہاں عموماً یہ ٹرینڈ ہے ہم صبح ناشتے سے پہلے جب سو کے اٹھتے ہیں تو برش کرتے ہیں اور پھر زیادہ سے زیادہ اگر ہمارے پاس ٹائم ہے تو ہم رات سونے سے پہلے بھی ایک دفعہ اپنے دانت جو ہے ان کو برش کر لیتے ہیں. کیا یہ ضروری ہے؟ ہاں, بہت ضروری ہے. یہی کافی ہے؟ نہیں, صرف یہ کافی نہیں ہے, بٹ مارننگ میں جو برش ہے وہ اپنے ناشتے کے بعد کرنا ہے. 90% لوگ ناشتے سے پہلے برش کرتے ہیں جو کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. برش کرنے کا جو مقصد ہے نا اس میں بیسیکلی جو آپ نے کھانا کھایا نا اس کو ریموو کرنا ہے. ابھی جو آپ نے کھانا کھایا نا اس کو جو لیئر, ایک تھن لیئر دانتوں کے ساتھ لگ جاتی ہے اس کو ریموو کرنا اس کا پرپز ہے. بٹ اگر آپ ناشتے سے پہلے برش کر لیتے ہیں, اور اکثر لوگ تو رات کو نہیں کرتے ہیں, صرف صبح ناشتے سے پہلے برش کر لیتے ہیں اور پورا دن کھا رہے ہیں, آپ ناشتہ کر رہے ہیں, آپ لنچ کر رہے ہیں, اسنیکس, رات کو ڈنر کر کے پھر آپ ویسے ہی سو جاتے ہیں, تو پوری رات جو بیکٹیریل ایکٹیویٹی ہے وہ آپ کے دانتوں میں ہوتی رہتی ہے اور وہ اس کی وجہ سے ڈیکے بھی ہوتا ہے, کیریز ہوتی ہیں, کیڑا لگ جاتا ہے دانتوں میں. تو دوسرا جنجوائٹس, گمز ڈیزیزز بہت زیادہ ہوتی ہیں اس کی وجہ سے. تو برش کی جو ٹائمنگ ہے اس میں آپ نے صبح ناشتے کے بعد برش کرنا ہے اور رات کو سونے سے پہلے. رات کو برش کرنے کے بعد آپ نے کچھ بھی نہیں کھانا ہے, اور ان کیس آپ کو کریونگ ہو رہی ہے, آپ جاگ رہے ہیں رات کو, تو پھر کھانے کے بعد آپ نے دوبارہ سے برش کرنا ہے. کیونکہ ہماری لائف میں, ہماری روٹین میں ٹائم نہیں ہے, اور ٹائم نہیں ہوتا چونکہ تو پھر دانت جو ہے موسٹلی رات کو سونے سے پہلے صرف 2 منٹ لگتے ہیں برش کرنے میں, تو اٹس ناٹ این ایکسکیوز. ٹھیک ہے, میرا پوائنٹ یہ تھا کہ صرف 2 دفعہ برش کر لینا ہی دانتوں کی حفاظت کے لیے کافی ہے, یا اس کے علاوہ ہمیں ڈینٹسٹ کے پاس بھی جانا چاہیے, روٹین میں اس چیز کو شامل رکھنا چاہیے؟ کتنے عرصے بعد ہمیں ڈینٹسٹ کے پاس جانا چاہیے؟ ضروری نہیں کہ آپ کی دانت میں درد ہو رہا ہے یا کوئی پرابلم ہے تو ہی آپ ڈینٹسٹ کے پاس. اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل گائیڈ لائنز آپ کو after every 6 months every person should get scaling, جو کہ دانتوں کی صفائی, ہاں اسکیلنگ اینڈ پالشنگ, دانتوں کی جو صفائی ہوتی ہے وہ سب کو کرانی چاہیے. اور فورن جتنی بھی کنٹریز ہیں ادھر تو کراتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے, ادھر بہت ایکسپینسو ہے ڈینٹل ٹریٹمنٹس, تو لوگ پاکستان آ جاتے ہیں جب دانتوں کا کوئی مسئلہ ہوتا ہے ٹکٹ کراتے ہیں اور پاکستان آ کے دانت چیک کراتے ہیں. ایسا ہی ہے. تو ہر 6 مہینے کے بعد سب کو اسکیلنگ کرانی چاہیے. اور اس کے علاوہ جو ہے ڈینٹل فلاس, ایک تھریڈ ملتا ہے آپ کو میڈیکل اسٹور سے, ڈینٹل فلاس کے نام سے آتا ہے. تو وہ 2 دانتوں کے کانٹیکٹ پوائنٹ ہوتے ہیں نا جہاں پہ 2 دانت جڑتے ہیں آپس میں, ادھر برش کے برسٹلز نہیں پہنچتے ہیں, تو آپ نے ادھر سے بھی کلیننگ کرنی ہوتی ہے اس تھریڈ کے ساتھ. تو اس سے آپ کے گمز جو ہیں وہ نہیں ڈیمیج ہوتے ہیں؟ اگر آپ نہیں, وہ ایک ٹیکنیک ہوتی ہے, وہ پراپر, ہاں وہ اپنے ڈینٹسٹ سے پوچھیں, وہ آپ کو بتائیں گے پراپر ایک طریقہ برش کرنے کا, تو آپ اس طرح سے. اچھا, برش ہمیں لیتے ہوئے کن چیزوں کو خیال رکھنا چاہیے, کس قسم کا برش لینا چاہیے, ٹوتھ برش جو ہے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے, کیا ریکمینڈ کریں گے؟ اچھا, مارکیٹ میں جب جیسے آپ کہہ رہی تھی کہ مدرز آتی ہیں شاپنگ کرنے تو وہ برش لے کے آ جاتی ہیں اور وہی ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں, تو مارکیٹ میں آپ کو موسٹلی جو برش ملیں گے نا وہ ہارڈ ہوتے ہیں, مطلب برش کی 4 ٹائپس ہوتی ہیں. اس میں الٹرا سافٹ یا سپر سافٹ بولتے ہیں اس کو, سافٹ, میڈیم اور ہارڈ. تو زیادہ تر ہمارے ادھر 90% لوگ, مطلب میرے پیشنٹس آتے ہیں, میں ان سے پوچھتی ہوں کہ آپ کون سا برش یوز کر رہے ہیں, تو 90% لوگ جو ہارڈ برش یوز کر رہے ہیں, کیونکہ ایک ہیومن سائیکی ہے, ان کو لگتا ہے کہ جتنے وہ ہارڈ ہوگا برش اور صرف ہارڈ اتنی اچھی صفائی ہو, رگڑا نہیں لگانا ہے. اور اس سے آپ کے گمز ہیں وہ بھی چھل جاتے ہیں. بالکل, سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ آپ برش کر رہے ہوتے ہیں اور برش کرنے کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے نا دانتوں میں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے, تو آپ اتنے سخت طریقے سے اپنے دانتوں کو. اس کی 2 ریزنز ہیں. ایک تو اگر آپ ہارڈ برش نہیں یوز کر رہے نا تب بھی اگر بلیڈنگ ہو رہی ہے آپ کو, تو اس کا مطلب ہے آپ کو گم ڈیزیز ہے, جنجوائٹس.
ٹھیک ہے, اس میں انفلیمیشن ہو جاتی ہے, مطلب سویلنگ ہو جاتی ہے گمز کی, اور اس کی وجہ سے پھر آپ کو ایون کہ ٹچ کرنے پہ بھی بلیڈنگ ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب کہ آپ کی گمز کو ڈیزیز ہے اور آپ کو اس کو ٹریٹ کرانا ہے اور ڈاکٹر پہ جانا ہے. ہاں, ڈینٹسٹ کے پاس جانا ہے آپ نے. ٹھیک ہے. اور دوسرا آپ نے 4 طرح کے برش میں آپ کو بتا رہی تھی, سافٹ, الٹرا سافٹ, سافٹ, میڈیم اور ہارڈ. ہارڈ تو بالکل بھی کسی نے بھی یوز نہیں کرنا ہے, مطلب اٹس ناٹ فار یور ٹیتھ. اور اس کے علاوہ جو عام پبلک, بچے ہیں, بوڑھے ہیں, جو بھی جوان, سب کے لیے سافٹ برش سب نے. جب آپ مارکیٹ جاتے ہیں نا تو برش کی جو پیکنگ ہوتی ہے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا سائڈ پہ لکھا ہوتا ہے اس کا جو اسپیک ہے اس کا برش کا, کہ وہ سافٹ ہے, میڈیم ہے, ہارڈ ہے. تو آپ سب نے سافٹ ٹوتھ برش یوز کرنا ہے. اور باقی الٹرا سافٹ جو ہے آپ کا ڈینٹسٹ جب آپ کو ریکمینڈ کرے گا تب آپ نے وہ یوز کرنا ہے. اچھا ڈاکٹر مریم, ہمارے جو دانت تھے, جو جس جنریشن سے ہم بلانگ کرتے ہیں, ہماری ایج کے جو بچے ہیں جتنے بھی, دانت بڑے خوبصورت اور ایک لائن میں اور بڑی ترتیب میں بڑے اچھے دانت. آج کل کے جو بچے ہیں ان کے دانت ویسے نہیں ہیں. جی جی. اب اس کی کیا ریزن ہے؟ ہمارے بچوں کی وہ ڈائٹ ویسی نہیں ہے کیا؟ مطلب جینیٹیکلی اگر کہا جائے تو ہمارے تو دانت بہت اچھے ہیں, لیکن بچوں کے آگے دانت جو ہیں ٹیڑھے ہوتے ہیں, بیلنس نہیں ہوتے ہیں, ایکول نہیں ہوتے ہیں. اس کی کیا ریزن ہے؟ اچھا, اس میں ایک نا بہت امپورٹنٹ فیکٹر ڈائٹ کا ہے, کہ پہلے ہمارے ٹائم پہ یا ہم سے پہلے والی جو جنریشن, اس میں جو ڈائٹ ہے وہ سالڈ ہوتی تھی زیادہ. اس میں وہ جو سٹا ہے مکئی کا وہ بھی لوگ کھا رہے ہوتے تھے, گنیریاں کھا رہے ہیں, شوگر کین ہم لوگ شوگر کین کھا جاتے تھے. تو اب کے بچے صرف انہوں نے برگر, پیزا اور یہی والی سافٹ چیزیں ہی کھانی ہیں, تو جو ملکی ٹیتھ ہیں وہ نکلتے نہیں ہیں خود سے, کیونکہ ان پہ فورس نہیں لگ رہی, مطلب آپ نے تھرو آؤٹ سافٹ ڈائٹ رکھی ہے, دودھ کے دانت ہوتے ہیں. تو اس میں یہ کہ آپ تھوڑی سی ان کی ڈائٹ اس طرح کی چیزیں ان کو دیں کہ وہ خود سے ملکی ٹیتھ نکلیں. ہاں, ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ کہ اگر ملکی ٹیتھ نہیں نکل رہے, آپ نے اپنے جو ڈیولپنگ اسٹیجز میں جو بچے ہوتے ہیں جن کے دانت نکل رہے ہوتے ہیں, تو آپ نے ریگولر ڈینٹسٹ کو جا کے چیک کرانا, یا خود بھی چیک کرتے رہیں کہ کوئی دانت نیچے سے آ تو نہیں رہا. اب ہوتا یہ کہ پرماننٹ ٹیتھ آ رہا ہوتا ہے اور ملکی ٹیتھ ویسے ہی پڑا ہوتا ہے, وہ اگر نہیں نکلے گا آپ نے ڈینٹسٹ کے پاس جا کے وہ نکلوانا ہوتا ہے. وہ اگر نہیں نکلے گا تو وہ کراؤڈنگ شروع ہو جاتی ہے, جو آپ کہہ رہی ہیں ٹیڑھے میڑھے دانت ہونا شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. بچوں کے لیے کیا سجیسٹ کرتی ہیں آپ کہ ماؤں کو بچوں کے دانتوں کی کیئر جو ہے اس کو ہم کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں گھر میں ہی اپنے بچوں کے؟ اچھا, اس میں ایک کانسیپٹ ہے, لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید 7-8 سال کا بچہ ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کو برش کروانا ہے. جب آپ کے بچے کے منہ میں 2 دانت آ گئے نا, انیشیلی 2 دانت آتے ہیں سب سے پہلے, تو آپ نے تب سے ململ کا کپڑا لے کے تو اس کو برش کرنا, مطلب صاف کرنا شروع کر دینا, ایون کہ جب وہ مدر فیڈ پہ ہے تب بھی. اور اس کے بعد اب جو الٹرا سافٹ ٹوتھ برش, مارکیٹ میں اتنی جدید چیزیں آ گئی ہیں, میں نے خود جو اچھے میڈیکل اسٹور ہیں آپ وہاں پہ جائیں, آپ کو ملے گا وہ بچے جن کا آپ نیو بورن کی بات کر رہی ہیں, جن کے ابھی اسٹارٹ سلیکون, وہ فنگر پہ لگانے کے لیے سلیکون برشز ہیں, بڑے اچھے طریقے سے آپ اس سے کلین کریں آپ. اور اس کے علاوہ ان کو اپنی سپرویژن میں برش کرائیں بچوں کو. پیرنٹس کہتے ہیں کہ اچھا برش کر رہا ہے, 2 ٹائم کر رہا ہے, پھر بھی دانت اتنے خراب ہو رہے ہیں. اس کی ریزن یہ کہ بچے تو بس ٹھیک ہے, مطلب وہ کھیل کھول کے برش کے ساتھ تو پھر آ جاتے ہیں کہ برش ہو گیا. ٹوتھ برش کی تو ڈاکٹر مریم ہم نے بات کر لی ہے. ٹوتھ پیسٹ کے بارے میں ہمیں کن چیزوں کا, جب ہم لینے جاتے ہیں, کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ اب جب ٹوتھ پیسٹ, ایک تو یہ کہ ٹوتھ پیسٹ جب بھی آپ نے دیکھنا ہے تو اپنے ڈینٹسٹ سے پوچھ کے آپ نے ٹوتھ پیسٹ یوز کرنا ہے, ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ اس میں یہ ہے کہ آپ کا جو فلورائڈ کنٹینٹ جو ہے پیسٹ میں وہ لازمی ہونا چاہیے. تو کوئی بھی فلورائڈ ٹوتھ پیسٹ آپ یوز کریں, اب میں کسی برانڈ کا نام نہیں لوں گی ادھر. ہاں, ہم لوگ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ جن جو اشتہار آج کل زیادہ اچھا اور زیادہ چل رہا ہے, ایک تو سینسوڈائن, ہر کوئی سینسوڈائن, جو بھی پیشنٹ آتا ہے ہمارے پاس سینسوڈائن یوز کر رہا ہوں میں. تو اس میں ہم نام تو اسپیسیفکلی نہیں لے سکتے یہاں پہ کسی بھی برانڈ, نہیں, وہ اوور برانڈنگ ہے نا, مطلب ایک ایڈز کی وجہ سے. اور بھی بہت سارے ہیں اس میں. اچھا, ٹوتھ پیسٹ آپ کیا بتا رہی تھیں؟ فلورائڈ کنٹینٹ, آپ جو بھی پیسٹ لیں اس میں فلورائڈ ہونا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں, ہمارے جو مرد حضرات ہیں, اسموکنگ تو ہر کوئی کر رہا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے بھی کر رہے ہیں, اور ان کے دانت جو ہیں بہت جلدی وہ کالے ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ پلپلاہٹ سی اسٹیننگ ہو جاتی ہے, بلیک اسٹین. تو ان کو کیا سجیسٹ کریں گے آپ کہ اپنے دانتوں کو کس طرح سے ان کی صفائی کا خیال رکھیں؟ ایک تو اسموکنگ کوئٹ کر دیں, جو کہ امپاسبل ہے, بٹ کر دیں. اور اس کے علاوہ یہ کہ وہی روٹین جو اپنے ایوری 6 منتھ اسکیلنگ کروائیں, اس سے اسٹین بھی نہیں ہوں گی, آپ کے گمس کی ہیلتھ بھی اچھی رہے گی. اور ایک روٹین چیک اپ ہو جاتا ہے, جب آپ ہر 6 مہینے کے بعد ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں تو آپ کا ایک روٹین چیک اپ ہو جاتا ہے. اس میں کوئی کیوٹی سٹارٹ ہو رہی ہیں, کوئی بھی مسئلہ شروع ہو رہا ہے, تو انیشیل اسٹیجز پہ اس کو ہم پکڑ لیتے ہیں. آپ کا ڈینٹسٹ وہ بتاتا ہے کہ اچھا اس کا یہ ٹریٹمنٹ ہے, تو وہ آپ ٹائملی ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے. ڈینٹسٹری بالکل مہنگی نہیں ہے. لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ڈینٹسٹ بہت مہنگے ہوتے ہیں. جو اگنورینس ہے وہ ایکسپینسو ہے. جب جتنا آپ اگنور کریں گے اتنا وہ ٹریٹمنٹ ایکسپینسو ہوتا جائے گا. وہی اسکیلنگ ہر 6 مہینے بعد کرائیں, اس کی کاسٹ بہت کم ہے, آپ نے 6 مہینے بعد دینی ہے. وہی اگر آپ نے نہیں کراتے ہیں تو آپ کو کیوٹیز ہو جاتی ہیں, پھر فلنگ کی چارجز آتے ہیں,
پھر فلنگ بھی نہیں کراتے, روٹ کینال اس کے چارجز اور بھی زیادہ ہو جاتے ہیں, اور روٹ کینال بھی نہیں کراتے تو پھر امپلانٹ اور وہ سب تو وہ بہت ہی اور پینفل بھی بہت ہوتا ہے, بہت ایکسپینسو اور سرجیکل پروسیجرز ہیں وہ, تو اس لیے جو آپ کو اللہ نے دان دیا ان کی کیئر لازمی ہے, بہت ضروری ہے. اور آفٹر 6 months جو ہیں وہ آپ ڈینٹسٹ پہ جائیں اسکیلنگ کے لیے. اسکیلنگ کروانا آپ کہہ رہی ہیں ہر ایک کے لیے لازمی ہے, اور بچے جو ہیں وہ کب تک کس ایج میں جا کے ہمیں اسکیلنگ جو ہے وہ اسٹارٹ کر دینی چاہیے؟ جب اسٹیننگ اگر آپ کو فیل ہو رہا ہے نا کہ ٹارٹر یا اسٹیننگ ہے تو آپ اسکیلنگ کرائیں جا کے, اس میں کوئی وہ ایج لمٹ نہیں ہے. پینفل پروسیجر نہیں ہے. نو اٹس ناٹ اے پینفل پروسیجر. پینفل تب ہوتا ہے جب آپ نے لائک 30-40 ایئرز ہوگی آپ کی ایج, آپ کی جو گم ہیلتھ بہت زیادہ پور ہے اور اس کی کنڈیشن جو ہے اس طرح کی, تو اس میں پین ہوتا ہے. بٹ اگر پیشنٹ کو پین ہو رہا ہو تو ہم پھر اس میں انیستھائز کر کے, مطلب لوکل انیستھیزیا دے کے بھی کر سکتے ہیں اسکیلنگ جو ہے, یا پھر ہم ٹاپیکل انیستھیزیا لگا دیتے ہیں, جیل لگا کے نا ان کو تھوڑا سا گمس کو سن کر کے تو پھر اسکیلنگ کر دیتے ہیں. تو اس میں اٹس ناٹ دیٹ پینفل پروسیجر. اور ایک بہت بڑا میتھ ہے یہ, ڈینٹل میتھ ہماری سوسائٹی میں تو بہت زیادہ ہے کہ اسکیلنگ سے دانت کمزور ہو جاتے ہیں. آپ نے ہر کسی سے سنا ہوگا آپ کو, تو اس میں بالکل یہ ایک میتھ ہے, اس میں کوئی بھی عمل دخل نہیں ہے دانت کمزور ہونے کا. ہاں اگر آپ اسکیلنگ نہیں کرواتے ہیں تو پھر آپ کے دانت ڈیفینیٹلی کمزور ہوتے ہیں, کیونکہ جو ٹارٹر اور کی لیئر آ جاتی ہے نا آپ کے گمس اور مسوڑوں کے درمیان, وہ آپ کے مسوڑوں کو نیچے پش کرتی رہتی ہے. بیسیکلی آپ کے گمس نے دانتوں کو پکڑا ہوا ہے, تو جب وہ پش کر دے گی تو نیچے تو اس کی جو سپورٹ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. اچھا, غرارے وغیرہ بھی ہمیں کرنے چاہیے؟ کوئی ایسی چیزیں بتائیں جو گھر میں ہوں موجود جن سے ہم غرارے کر کے, اگر دن میں لازمی ہے ایک دفعہ مسٹ ہے کہ کرنے چاہیے, اب کس قسم کے کرنے چاہیے؟ نیم گرم پانی میں نمک ملا کے, یہ تو ہر گھر میں اویلیبل ہوگا, سالٹ ہر گھر میں اویلیبل ہوتا ہے. تو آپ نے نیم گرم پانی میں نمک ملا کے کلیاں کرنی ہے دن میں 1-2 دفعہ. اور ویسے اگر کوئی مسئلہ نہیں چل رہا, آپ کی نارمل روٹین ہے, تو پھر آپ ہفتے میں 2 دفعہ تو لازمی کریں. یہ بہت اچھا ہے آپ کے گمس کے لیے اور اوور آل آپ کی اورل ہائیجین کے لیے. اچھا ڈاکٹر مریم, آپ ڈائٹ کیا ریکمینڈ کرتی ہیں کہ کون سی ایسی ڈائٹس جو ہیں ہم استعمال کر کے, خاص طور پہ ہمارے جو بچے ہیں, جیسے کہ ابھی آپ بھی کہہ رہی تھی وہ برگر پیزاز اور مطلب فاسٹ فوڈ کی طرف آ گئے ہیں نا, تو بچوں کو کیا کھلائیں کہ ان کے دانت جو ہیں بہت اچھے ہوئے ہیں, مائیں جو اس وقت ہمیں دیکھ رہی ہیں ان کے لیے؟ اس میں کیلشیم کی آپ کی جو ڈیفیشنسیز ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے. کیلشیم انریچڈ فوڈ آپ دیں بچوں کو, لائک اس کے علاوہ فروٹ, فریش فروٹ, ویجیٹیبل. فوڈ سپلیمنٹس بھی کوئی آپ لوگ سجیسٹ کرتے ہیں؟ فوڈ سپلیمنٹس ہم صرف ڈائٹ آئی تھنک کہ زیادہ اچھا افیکٹو ایک طریقہ ہے نہیں. نہیں, فوڈ سپلیمنٹ ہم تب سجیسٹ کرتے ہیں جب کوئی پرابلم ہے, ڈیفیشنسی ہے. ویسے تو اوور آل آپ ڈائٹ سے اس کو کور کریں. اور باقی بڑوں کے لیے جو ہے وہ سوڈا ڈرنکس جو ہیں, کاربونیٹڈ ڈرنکس, کولا اور یہ سب, اس کو اوائڈ کرنا بہت ضروری ہے. اس سے آپ کے دانتوں میں ایروژن ہو جاتی ہے کیمیکلی, مطلب لائک ایسڈ ہوتا ہے نا اس میں, تو وہ آپ کے دانتوں کو ڈیمیج کرتا ہے. تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر مریم, آج ہمارے ساتھ تھی. آپ ڈینٹسٹ ہیں اور آپ نے اتنے اچھے مفید ہم سے باتیں کی, ہمیں بتایا کہ کس طرح سے اپنے دانتوں کی ہم حفاظت کر سکتے ہیں. دانتوں کی حفاظت کرنے کے لیے صرف برش کرنا ہی صبح اور رات سونے سے پہلے کافی نہیں ہے, بلکہ ہر 6 ماہ بعد آپ کو ڈینٹسٹ کے پاس جانا چاہیے اور اسکیلنگ کروانی چاہیے. اپنی دانتوں کی حفاظت اگر آپ کرتے ہیں, اس سے آپ کی نہ صرف ہیلتھ اچھی ہوتی ہے بلکہ آپ کی خوبصورتی میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اور سب سے اہم بات, جو ٹوتھ برش ہم استعمال کرتے ہیں, اس ٹوتھ برش کا انتخاب جو ہے وہ بہت زیادہ سوچ سمجھ کر کرنا ہوگا, اور اس کو آپ کو تبدیل کرنا ہوگا ہر 3 months. اور آج کل جو وائرل انفیکشن پھیلا ہوا ہے لاہور میں, اس وائرل انفیکشن اگر آپ کو بھی ہو گیا تو اس سے آپ ٹھیک ہوتے ہیں تو بھی اپنا برش چینج کیجیے. ابھی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ایک نئی سیگمنٹ کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ان نیو پاکستان. اور ناظرین, زندگی کبھی کبھار ایک لمحے میں بدل جایا کرتی ہے. ایک پل میں سب کچھ معمول پر ہوتا ہے اور اگلے ہی پل سب کچھ بدل جاتا ہے. برازیل کے ایک سپر مارکیٹ میں ایک ایسا ہی لرزہ خیز واقعہ پیش آیا جہاں ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ پرسکون انداز میں خریداری کر رہی تھی. ہاتھ میں سامان تھا, چہرے پر اطمینان تھا اور جیب میں ایک ایسا خطرہ جس کا شاید انہیں اندازہ بھی نہیں تھا. اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوتا ہے. زوردار دھماکہ, خاتون کی جیب میں رکھا موبائل فون یکدم سے پھٹ جاتا ہے. ایک چیخ, ایک جھٹکا اور لمحے بھر میں ہر چیز بدل جاتی ہے. موبائل کے پھٹتے ہی آگ بھڑک اٹھی اور خاتون کے کپڑوں نے یہ آگ پکڑ لی. اس وقت یہ ویژولز بھی آپ کو دکھائے جا رہے ہیں نیو کی اسکرین پر, اور گرم شعلے خاتون کے جسم سے لپٹ گئے. وہ چیخنے لگتی ہے, گھبراہٹ میں ادھر ادھر دوڑنے لگتی ہے, لیکن آگ بے رحم تھی
اور وقت جو ہے بے حس ان کے شوہر اور بازار میں موجود دیگر لوگ سب کچھ چھوڑ کر اس خاتون کی طرف لپکتے ہیں. کسی نے پانی پھینکا, کسی نے ہاتھوں سے آگ بجھانے کی کوشش کی اور بالآخر کسی نہ کسی طرح سے وہ آگ بجھا دی گئی, لیکن نقصان ہو چکا تھا. خاتون شدید زخمی ہو چکی تھی اور خاتون کے ہاتھ, بازو اور کمر پر گہرے زخم آ چکے تھے. خاتون کے کپڑے جل چکے تھے اور خاتون کے چہرے پر ایک ہی سوال تھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا. یہ سوال صرف ان کا نہیں, یہ سوال ہم سب کا سوال ہے. آخر موبائل فون جو ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ بن چکا ہے, کیسے ایک مہلک ہتھیار میں تبدیل ہو سکتا ہے؟ کیا یہ بیٹری کی خرابی تھی یا زیادہ درجہ حرارت نے دھماکہ کر دیا, یا ایک ناقص موبائل فون تھا؟ یہ محض ایک واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک تنبیہ بھی ہے. یہ تنبیہ ہم سب کے لیے ہے کہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کس طرح کے خطرات کو نظر انداز کر رہے ہیں. موبائل فونز کی بیٹریاں ہوتی ہیں, غیر معیاری چارجز ہوتے ہیں, زیادہ دیر چارجنگ پر لگا رہنے والا فون, یہ سب کچھ خاموشی سے ایک بوم میں تبدیل ہو سکتے ہیں. خاموش قاتل ہیں یہ سب. ہو سکتا ہے کہ اگلی بار جب آپ اپنا موبائل فون جیب میں ڈالیں تو یہ سوال ضرور کریں کہ کیا میں محفوظ ہوں. یہ وقت ہے احتیاط کرنے کا, کیونکہ ایک لمحے کی لاپرواہی زندگی بھر کا دکھ بن سکتی ہے. اور ہمارے ہاں یہ ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ ہم جب بھی موبائل فون کو چارجنگ پہ لگاتے ہیں رات کو سونے سے پہلے, اسپیشلی ہماری جو سائڈ ٹیبلز ہوتی ہیں ہمارے بیڈ رومز کے اندر بیڈ کے ساتھ, اس کے اوپر ہم موبائل فون یوز کرتے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں ریلز, ویڈیوز, اور جب سونے سے پہلے اس کو چارجنگ پہ لگا دیتے ہیں کہ جب ہم صبح سو کے اٹھیں گے تو وہ چارج ہو چکا ہوگا, جو کہ بہت زیادہ ہارمفل ہے ہم سب کے لیے. ہم سب کو احتیاط برتنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. ایک اور دلچسپ سٹوری ہے جی نیو پاکستان میں, وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. تو ناظرین گرامی, موسیقی کی دنیا میں کچھ سریلے ہوتے ہیں, کچھ لوگ مشہور ہوتے ہیں اور کچھ لوگ بس چاہت فتح علی خان ہوتے ہیں. جی ہاں, وہی جو نہ صرف گلوکاری بلکہ اپنے حصے مزاج سے بھی لوگوں کو اپنا دیوانہ بنا چکے ہیں. اور اب ایک اور سرپرائز دیا ہے جی چاہت فتح علی خان نے, یا یوں کہیں کہ ایک اور وائرل لمحہ. صاحب نے اعلان کر دیا ہے کہ اپنی میوزک اکیڈمی کھولنے جا رہے ہیں, یعنی کہ وہ پٹھا بٹھانے جا رہے ہیں میوزک کا, اور جو کوئی بھی اس میوزک اکیڈمی میں حصہ لے گا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. یہ سن کر پاکستان کی نامور گلوکار اور موسیقار جو ہیں ابھی تک مہمسے میں مبتلا ہیں کہ یہ کوئی مذاق ہے یا حقیقت ہے. لیکن جناب چاہت بھائی کہتے ہیں کہ وہ لاہور میں اپنی اکیڈمی کھولنے جا رہے ہیں, اور لاہوریوں کا جو میوزک سینس ہے پتہ نہیں ان کو کیسے لگا کہ بہت خراب ہے چاہت بھائی کو, اور وہ لاہور میں ان کو خیال آیا کہ میوزک اکیڈمی جو ہے وہ کھولنی چاہیے. بہرحال اب میوزک اکیڈمی کھولنے کا انہوں نے لاہور کے اندر اعلان کر دیا ہے, جہاں نہ صرف گلوکاری بلکہ ایکٹنگ کے گر بھی وہ سکھائیں گے. زبردست ہو گیا. یہ سب کچھ ہمیں ایک نجی ٹی وی کے شو میں معلوم ہوا, جہاں انہوں نے نہایت دلچسپ جوابات دیے. مثلاً جب ان سے شادی کے بارے میں پوچھا گیا تو سیدھا کہہ دیا کہ آپ جیسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور پچھلے 1 سال سے آپ کے پیچھے پڑا ہوں. یعنی کہ ہوسٹ نے ان سے پوچھا نا کہ آپ شادی کب کر رہے ہیں, تو ہوسٹ پہ ہی انہوں نے لائن کرا دی. انہوں نے کہا جی میں آپ سے شادی کروں گا. اب اس معصومانہ اظہار محبت پر میزبان بیچاری بھی شرما گئی یا پھر ہنس پڑی. اب کیا کرتی ہیں, یا تو ہنس سکتی تھیں یا پھر شرما سکتی تھی, 2 ہی آپشن تھے, اور تو اس وقت لائیو وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی. یہ تو ہم سب کہہ نہیں سکتے, لیکن ناظرین ضرور محسوس ہوئے اس سوال پر. ہوسٹ نے جب پوچھا تو اسی کو لائن کرا دی چاہت فتح علی خان نے. چاہت فتح علی خان کا نام سب سے پہلے اس وقت خبروں میں آیا تھا جب انہوں نے ملکہ ترنم نور جہان کے مشہور گانے بدو بدی کا ایک ایسا ریمیک بنا دیا تھا کہ سوشل میڈیا پر ایک زلزلہ آ گیا تھا. کچھ لوگ ان کے اندر انداز پر ہنستے رہے, کچھ نے انہیں پاکستانی ریبیکا بلیک کہا, اور کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے انہیں دل سے پسند کیا. مگر جو بھی ہے جیسے بھی ہے, چاہت فتح علی خان جو ہیں وہ ہمارے چہروں پر خوشیاں بکھیرتے ہیں, مسکراہٹ بکھیرتے ہیں, اور ہم سب کے لیے ایک بہترین انٹرٹینمنٹ بنے ہوئے ہیں. اور انٹرٹینمنٹ اس آج کل کا جو دور ہے جدیدیت کا اور نفسا نفسی کا, ایسے عالم میں ایسے حالات میں چاہت فتح علی خان جیسے لوگ اگر ہمیں ہنسانے کا ذریعہ بنتے ہیں تو ہمیں ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن چاہت فتح علی خان صاحب سے ریکویسٹ ہے کہ لاہور میں اگر وہ اکیڈمی کھولنے جا رہے ہیں تو وہاں پر جو میوزک سکھائیں گے, میوزک کے ساتھ ساتھ وہ ایکٹنگ بھی سکھائیں گے. تو لاہور یہ تیار ہو جائیں, چاہت بھائی آ رہے ہیں, اکیڈمی کھول رہے ہیں, اور آپ کو نہ صرف گلوکاری سکھائیں گے بلکہ وہ آپ کو ایکٹنگ بھی سکھائیں گے. تو ناظرین آپ کا بہت شکریہ. ابھی اجازت دیجیے, کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.